أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. हाँ जी रूबी आंटी क्या कह रही थी? हाँ, मैंने कहा एक तो ये कि हमारा रिवीजन भी हो रहा है, और हम्म दूसरे उस वक्त हमने हिफ्स किया था, तो इतनी कंसंट्रेशन उस पे नहीं थी, तर्जुमे पे ना। तो हम्म अब वो दोनों चीज़ें इंशाल्लाह, हिफ्स भी और वो भी। और इसलिए मैंने पीछे का इसलिए पूछा था कि जो बड़ी बड़ी सूरतें थी वो कुछ थोड़ी सी भूल रही हैं, तो वो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए तो जो है वो बहुत बड़ा फल है ये, कि मैं चाह हाँ भी रही थी दिल से कि अल्हम्दुलिल्लाह। 30 सिपारा जो है एक दफा और इस तरह हो जाए, और अच्छा, यहीं पे खत्म ना हो, आगे तक बचपन से चले। बचपन से ही ना 30th पारे से बहुत एक खास मोहब्बत है। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन से ही जब हम, मुझे याद है कि जब हम लोग कभी कुरान खानी वगैरह में जाया करते थे तो सबसे पहले ना वो 30th पारा उठाते थे कि जल्दी Yes. पढ़ लिया जाएगा। और यकीन करें कि 30th पारा तर्जुमे के हिसाब से और तजवीद के हिसाब से, दोनों हिसाब से, ये बाकी कुरान से जरा, मतलब बाकी कुरान की निस्बत थोड़ा मुश्किल है। हमें लेकिन लगता था कि अच्छा भी आसान है। वही लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि बस छोटी छोटी हाँ। सूरतें होती हैं, जल्दी जल्दी खत्म होती हैं और काफी और और शुरू की याद भी होती हैं, तो इस वजह से भी मजा आता और है। बचपन से क्योंकि नमाज में यही सिखाई जाती थी, कुछ कुछ सूरतें सिखाई जाती थी। हम्म पूरा तो इस तरह नहीं होता था, लेकिन जब अब देखते हैं कि पूरा ये हो रहा है, तो बड़ी वो होती है कि अच्छा अभी ये ऐसे हम सूरे पढ़ लें, तो ये सूरे नमाज में पढ़ लें। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फोकस रखने का एक हम लास्ट टाइम बात भी कर रहे थे ना कि एक नमाज में फोकस रखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी जो हिफ्स सूरतें हैं ना, उनको आप डिसाइड कर लें नियत बांधने से पहले ही कि मैंने इस रकात में ये वाली सूरत पढ़नी है और इस रकात में ये सूरत पढ़नी है। इससे भी आपकी जो रकातों की मिसिंग नंबर्स मिस हो जाते हैं ना, जैसे कि तीसरी थी कि चौथी थी, हम्म ये समझ नहीं आ रहा होता, तो वो भी बेटर हम्म। हो जाता है कि आप फोकस के साथ नमाज पढ़ते हैं। और कोशिश करें कि बड़ी बड़ी जो सूरतें हैं उनको भी नमाज में शामिल करें, जैसे सूरतुल लैल हो गई, सूरतुल अलक है, सूरतुल बैयिना है। ये तो होती है, बस वो जो एंड की है ना, मतलब उसमें काफी बीच में हो जाता है, तो वो भी बीच में रुकना पड़ता है तो उसके लिए बस ज़रूरी मंजिल ही है। मंजिल आप जितना हम्म इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा है। जैसे आप लोग सूरतुल बकरा की मंजिल करते हैं ना, ऐसे ही सूरतुल हम्म ये मतलब अम्मा पारा की भी मंजिल शुरू करें, हम्म उससे आपको बहुत फायदा होगा। मंजिल क्या हम्म होती है बाकी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि जो लोग हिफ्स करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि खुद से हिफ्स कर रहे होंगे अपने पास, घर से कुछ दिल चाह रहा होगा चले हिफ्स करना शुरू कर देते हैं। तो उसका एक पैटर्न होता है, हिफ्स करने का एक पैटर्न होता है। आप जब तक किसी को सुनाते नहीं हैं, हिफ्स उतना प्रॉपर पक्का होता नहीं है। और सुनाना और सुनना, ये दोनों चीजें वाइस वर्सा चलती हैं, तब जाके हिफ्स पक्का होता है। और सुनाने का भी सिलसिला ऐसा होता है कि हफ्ते में 3 से 4 मर्तबा, ये तो मैं कम से कम बता रही हूँ, वरना तो हर रोज आपने किसी को सुनाना होता है। मैक्सिमम जो है वो आप सारे, मतलब एक छुट्टी कर लें आप, हफ्ता इतवार की छुट्टी कर लें, 5 दिन सुना दें, लेकिन कम से कम 3 दिन आप जरूर सुनाएं। आप देखेंगे उससे आपका हिफ्स में बहुत पानी की तरह फ्लो, मतलब बिल्कुल रवानी आ जाती है कि इसके बाद ये, इसके बाद सोचना नहीं पड़ता आपको इसके बाद क्या है। और अगर आप खुद से कर रहे होते, जैसे मैं काफी सालों से हिफ्स करने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे साथ यही होता था कि थोड़े दिन छोड़ दिया तो फिर ऐसा लगता था जैसे पहली दफा पढ़ रही हूँ। फिर दोबारा वही तो हम्म, काफी मेहनत करके रिवाइज करना पड़ता था, फिर जाके वो फ्लो बनता था। सही। फिर थोड़े दिन छोड़ दिया तो फिर वही कैफियत हो जाती थी। तो हर बार यही होता था अब जब से मंजिल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुई है, तो अब ये नहीं होता इतना ज्यादा। बस ये होता है कि एक दफा फ्लो बन गया, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ ऐसा होता है कि बीच में अगर आपका गैप आ जाए, कोई कभी भी, कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती या कोई भी वजूहात की बना पे आपका गैप आता है, तो फिर आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है, दोहराई जरूरी होती है। अच्छा जी, तो बताइए जी, आप लोगों को 30th पारे की छोटी छोटी सूरतें जो है उससे आपको बस क्या एक सबक मिला बात कोई? ये दोबारा में ये हिफ्स का कोर्स स्टार्ट होगा क्या? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम। 30th पारा तो हमारा चल ही रहा है, कुछ स्टूडेंट्स अभी हैं और मौजूद, और कुछ का कंप्लीट हो गया है, तो हम 29th पारा स्टार्ट करने वाले हैं। बस अभी 30th पारा है हिफ्स में क्या? हाँ अभी चल रहा है, आधा पारा, आधे से ज्यादा पारा हो गया है काफी सारे स्टूडेंट्स का, और काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो मुझे नहीं 14 पता स्टूडेंट्स है टोटल टोटल 14 में हम्म, से तकरीबन 8 का जो है वो
کمپلیٹ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اور 6 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ابھی آدھے سے زیادہ پارے کر چکے ہیں، آدھے سے زیادہ پارا کر چکے ہیں۔ تو مس ابھی یہ 30th کے بعد 29th پارا ہوگا؟ جی ٹھیک ہم ٹھیک آپ لوگ یہ پورا پارا کر لیں، جب ہماری تفسیر ہو جائے گی پھر ہم انشاءاللہ ایک 30th پارے کا حفظ کا گروپ بھی دوبارہ سٹارٹ کر دیں گے جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ اب تجوید کی ٹیچرز بھی ہیلپرز ماشاءاللہ ہو جائیں گی، گروپ ٹیچرز بن جائیں گی، تو وہ پھر ہم حفظ بھی کروا لیں گے انشاءاللہ۔ اور سورہ بقرہ چلتی رہے گی، ہاں سورہ بقرہ تو کمپلیٹ ہونی ہے، وہ تو ٹائم لگتا ہے نا۔ سورہ انشاءاللہ۔ بقرہ بھی چل رہی ہے ہماری، سورۃ البقرہ کا حفظ بھی چل رہا ہے، تقریباً ہمارا سیکنڈ پارا ہاف کے ہو گیا ہے، نبین آنٹی ہاف ہو گیا؟ میرا نہیں ہوا، باقیوں کا ہو گیا، اچھا ماشاءاللہ، میرے الحمد کچھ آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی بتائیے جی، کوئی چینجز آئی آپ لوگوں کو محسوس ہوئی اپنی زندگی میں 30th پارہ کی تفسیر پڑھ کر؟ پہلے تو ہم لوگ کا بات تھا کہ بھئی قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، یہ تو پورا ہی اس میں واضح نشانیوں کے ساتھ ہے کہ قیامت جو ہے وہ ہے۔ مطلب پہلے تو سنتے ہی تھے نا کہ مطلب کوئی ایسا وہ نہیں تھا، خوف نہیں تھا، وہ نہیں تھا، تو یقینی علم، یقینی علم کے یقینی بالکل عین الیقین۔ یقینی علم تو ہو گیا الحمدللہ۔ ہاں اچھا ایک اور چیز ہے کہ ہماری دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمارے چھوٹے چھوٹے عقیدوں کو اور تھوڑا مطلب آہستہ آہستہ چھوٹا چھوٹا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے عقیدے، ہماری باطنی صفائی، ہماری اخلاقیات اور ہمارے کانسیپٹس کو بہت کلیئر کرتی جا رہی ہے۔ جیسے یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں نیچے سے، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی، تو جو 4 جو کل ہمارے بنتے ہیں اس میں ہمارا عقیدہ اور ہماری باطنی اور ظاہری جو ہماری حفاظت کے اذکار ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور یہ ہمیں صبح شام مطلب ہمیں ہر روز یہ 4 چیزیں پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک جگہ میں ایک روایت میں پڑھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون کو بھی رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا۔ تو آپ سورۃ کافرون بھی پڑھتے ہیں سارا دن میں، ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں تو آپ کا یہ 4 کل جو ہے وہ سارے دن میں ریپیٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ باقی صورتیں ہیں جیسے آپ کی ہمزہ ہو گئی، وہ آپ کی غیبت اور چغلی والیہ جو ہے، اور عیب جوئی اور مذاق اڑانا، یہ ہم خواتین کا بہت زیادہ ایک مطلب ہے، ہمارے اندر یہ ایک خاصیت ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، خوبی کہہ لیں خامی کہہ لیں، لیکن یہ خواتین کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہم بات نہیں بھی کر رہے ہوتے، آنکھوں کے اشاروں سے ہم کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغض، اناد اور حسد، یہ جو ریزن ہے دل کی، یہ بیماریاں بہت سی اجتماعی اور انفرادی برائیوں کا نتیجہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ کہ اب اگر آپ کو حسد ہے تو آپ کو کسی سے، تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو کسی سے حسد ہے تو آپ اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو فوراً اس کی کوئی برائی لے کر آ گئے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت کامن ہوتا ہے، اسپیشلی یہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس طرح یہ سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہاں بس اللہ معاف کرے، بات ایسی ہے کہ وہ تھا ہی، مطلب یہ ہم کر دیتے تھے۔ اب ذہن میں نا فوراً یہ آیت آتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہیں رک جاؤ، بس اسٹاپ۔ تو اتنا اس آیت نے نا، اتنی دفعہ ہم نے ریویژن کیا، اتنی دفعہ ہم نے اس کے تفسیر اور ترجمہ پڑھا، تو ایک کم از کم یہ چیز جو ہے نا غیبت والی، کہ وہ روکتی ہے اب نا، کہ نہیں بس، چاہے الحمدللہ مطلب جس انداز میں بھی آپ کر رہے ہیں، کوئی آپ کا برا مقصد نہ ہو یا بہت ایسی بری غیبت نہ ہو، لیکن پھر بھی نہیں، اگر یہی اس کے سامنے میں بات کروں گی تو یا کسی اور کے ذریعے پتہ چلے گی تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ صحیح بات ہے، صحیح تو بات ہے۔ اور کوئی بتائے آپ لوگوں نے کیا سیکھا اس میں، کیا چیز آپ کو زیادہ ٹچنگ لگی، پہلی دفعہ سنا تھا یا کچھ بھی ایسی بات؟ جی بشرا، عائشہ معین، عطیہ خالد، کچھ بولیے، کچھ شیئر کیجیے۔ جی وجیہہ۔ ایکچولی میں سے جو ہے نا، تقریباً مجھے ایسا لگتا تھا، کیونکہ میں نے جو ہے نا
सेकंड टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं तफसीर को मैं जो है ना जान रही हूँ। तो दुनिया के अंदर हम इतने मशगूल हो गए हैं कि हम जो है वो समझ नहीं पाते थे कि एक जो अल्लाह के हुक्म है और जो अल्लाह की चीजें हैं, ये अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि आप सिर्फ मेरे ही लिए लग जाओ। दीन को बस सिर्फ हम लोगों ने बहुत ज्यादा हम समझते हैं दीन बहुत सख्त हो चुका है हमारे लिए ना, कि अगर हम दीन पे चलेंगे तो बहुत ज्यादा सख्तियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब जितनी भी अब तक मैंने सूरतों के जो तफसीर सुनी, तर्जुमे मैंने पढ़े, उससे ये हुआ कि हमने बहुत बहुत अपने आप पर ना दीन को मुश्किल बना के हावी कर रखा है, जिसकी वजह से हम इसके करीब नहीं आ पा रहे और दुनिया को उतना ही आसान तरीके से ना करके हम जो है ना दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। जिस जिस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में इसमें बताया गया है, मुशरिकों के बारे में बताया गया है, किस तरीके से उन्होंने इस्लाम को फैलाया। नहीं, काफी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम इसको साथ साथ लेके चलें तो हमारी जिंदगी और आसान बन सकती है। बिल्कुल, बारकल्लाहु फीक। बिल्कुल सही आपने कहा कि डाउट्स क्लियर होते हैं, और जब आप कुरान नहीं सुनते हैं और नहीं समझते हैं ना, तो आपको ऐसे लगता है दीन बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता, हम कैसे करेंगे। लेकिन जब आप पढ़ने लगते हैं तो चीज़ें आसान नज़र आती हैं और पता चलता है कि ये इतना मुश्किल नहीं है। जी तजल्ली, आप क्या कह रही थी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो कोई तफसीर क्लास ली, और अच्छा। इससे पहले मैं तर्जुमे से कुरान पढ़ती थी, बट चीज़ें ना इस तरह समझ नहीं आती थी। बट इससे मुझे ये हुआ है कि मुझे अपने लाइफ स्टाइल में ना मतलब चेंजेस मैंने फील करना स्टार्ट की। लाइक जो है चीज़ों की मोहब्बत मुझे बहुत ज़्यादा, चीज़ें खरीदने का क्रेज बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें मेरे अंदर बहुत थी। कपड़े बहुत ज़्यादा बनाना, वो सारी चीज़ें हो गई। तो वो सब चीजें सोची ना, तो अब एकदम से ये एहसास हुआ कि ये अब एहतिसाब होगा इन तमाम चीजों का। ये जो इतनी नेमतें हमारे पास हैं, ये तमाम चीजें ना एकदम से ट्रिगर की वो चीजें। तो हम्म। एक ये चीज हुई है। दूसरा ये कि जैसे आप सूरतुल हुमासा की बात कर रही थी, तो वो चीज ना बहुत ज्यादा फील हुई, जबकि मैं पहले भी कोशिश किया करती थी कि मैं जो है वो इस तरह के काम ना करूं, बल्कि मेरी शायद ये हमेशा से आदत रही है कि मैं ना लोगों के पास ज्यादा ना बहुत ज्यादा बातें नहीं करती, और ना मैं अब ना मुझे ये बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। और अब जब कोई कहता है तो मैं उसको डायरेक्टली मुंह पे भी कह देती हूँ कि मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। तो बहुत जिंदगी में बहुत डिफरेंस आया है ये चंद आयात, अभी चंद सूरत थी। पूरा कुरान अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर तो फिर बहुत ही चेंज आएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और जो अभी जो स्टार्ट होते हैं ना, तो बड़ा एकदम मैम, चेंज मेरी आता आवाज है। आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक स्टार्ट जब होता है ना, जब आप नया नया कुरान पढ़ना शुरू शुरू करते हैं, तो अंदर एकदम हलचल मच जाती है। और आप एकदम, मतलब आपको समझ ही नहीं आता कि आप इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं, और एक डामाडोल वाली कैफियत होती है। दिल चाह रहा होता है कि आप दीन पर अमल करना शुरू कर दें, दुनिया पीछे से खींच रही होती है, और बहुत से डाउट्स भी आपके जहन में आ रहे होते हैं कि अगर मैंने इस पे चलना शुरू कर दिया, और अगर मैं इस पे कायम ना रह सकी, क्योंकि वसवसे भी साथ साथ चले जा रहे होते हैं। तो इस पर फर्म रहने के लिए आपको दुआओं का सहारा चाहिए होता है। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं करें। देखिए, आप रमज़ान इंशाअल्लाह आने वाला है, और रमज़ान है ही कुरान का महीना। इसमें आप जितना ज़्यादा अपने आप को कुरान के साथ कनेक्ट कर सकें, और जितना ज़्यादा कुरान को रिसाइट भी करें, उसको समझे भी, जितने आप दौरे कुरान अगर लेना चाहते हैं वो लीजिए। आप अपने काम करते हुए, आपका ज़्यादातर अब जो भी दो तीन टाइम आपके किचन में गुजरते हैं, तो वो उन टाइम्स में आप अपनी इबादत को फोकस रखिए। और फोकस आप किस तरह रखेंगे? या तो आप अस्कार करते रहें, और अगर आपको लगता है कि आप कोई दौरा कुरान लगा लेते हैं उस टाइम पे, तो वो भी इबादत बन जाती है, क्योंकि वो भी आप कुरान ही सुन रहे हैं। तो आप स्पीकर्स पर, मोबाइल में किसी भी तरह आप उसको सुने,
تاکہ اس سے آپ کا تزکیہ ہوتا رہے. کیونکہ دیکھیں وہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ماحول ہوتا ہے کہ تقویٰ کا ماحول ہوتا ہے، اور اس وقت سب جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں، سب جو ہے وہ نیک بنے ہوئے ہیں، شیطان بند ہیں، اور کوئی ڈسٹریکشنز نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹی وی وغیرہ بھی بند کر دیتے ہیں، اور کر دینا بھی چاہیے. موبائل سے اپنے آپ کو دور کر دینا چاہیے. مطلب موبائل کا مطلب وہ کہ جو آپ جس طرح کے یہ جو سوشل میڈیا کے ایپس ہیں ان کو آپ لاک کر دیں، یا فار دا ٹائم بینگ آپ انہیں ڈیلیٹ مار دیں، تاکہ آپ آپ ان سے ڈسٹریکٹ نہ ہو کہ نوٹیفیکیشنز آ جائیں گے یا یہ آپ اس طرف بہہ جائیں گے. تو پورے رمضان اپنے آپ کو وداؤٹ سوشلی ایکٹیو رہتے ہوئے اپنے آپ کو تزکیہ کیجیے کہ آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک 30 ڈیز تک جو ایک پریکٹس آپ کی زندگی میں رہے گی نا، تو وہ اس کو ایک دم سے ایسا نہیں کہ جیسی عید آئی یا چاند رات ہوئی تو فوراً وہ لبادہ اتار کے پھینک دیا اور واپس ویسے ہی ہو گئے جیسے کہ پہلے تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میکسیمم گین لے کر آپ اس رمضان میں جو ٹریننگ ہوئی ہے اس ٹریننگ کو آگے پورے سال پر پھیلائیں، اور اس تک لے کے جائیں تاکہ ہم جو حلال کھا رہے ہیں، حلال کھاتے ہوئے یا حلال کو ہم روک رہے تھے اپنے روزے میں کہ ہم حلال سے بچ رہے تھے، تو ساری جو باقی کے رمضان ہے، باقی کے جو دن ہے رمضان کے علاوہ، اس میں ہم حرام سے بچیں. تو اس کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوگی، سخت ٹریننگ. وہ سخت ٹریننگ ہمیں رمضان سکھاتی ہے کہ بھوکے پیاسے رہ کر آپ نے اپنے نفس کو کل کرنا ہے، اپنے نفس کو دبانا ہے، اور اپنی تقویٰ اور اپنی روح کو بیدار کرنا ہے. تو یہ کام آپ لوگوں نے لازمی اس دفعہ آپ لوگ سب یہ تہیہ کریے. میں بھی یہ تہیہ کروں. میں بھی یہ تہیہ ہاں جی، میں بھی یہ تہیہ کروں کہ جو ہے کہ اس دفعہ رمضان اس طرح گزاریں جیسے پہلے کبھی نہیں گزارے تھے. یعنی ایسا قرآن کے ساتھ تعلق ہو. جو حفظ کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے حفظ کو دہرائیں اور تراویحوں میں پڑھیں. پہلے آپ اپنا ایک رکوع جتنا آپ کو لگتا ہے کہ میں 2 صورتیں، اگر آپ لوگ 30th پارہ حفظ کیا ہے آپ لوگوں نے، تو 2 صورتیں 3 صورتیں آپ نے بڑی والی لے لیں یا چھوٹی والی لے لیں، جو بھی آپ کا ایک حصہ ہے، روبہ لے لیجیے کہ آج کی نماز میں یا آج کے سارے دن میں نے اتنا پارہ ریوائز پہلے آپ دیکھ کے پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ اس کو نماز میں دہرائیے. اور اس کے بعد جو ہے مطلب یہ آپ کا حفظ کا ہو گیا. ریسائٹیشن کے لیے بھی اپنا ایک وقت وہ کیجیے کہ بھلے ایک رکوع پڑھیے، بھلے ایک پیج پڑھیے، لیکن ایک ریسائٹیشن کا بھی ایک قرآن مجید کے ساتھ رہنا چاہیے تعلق، کہ آپ کا ایک وہ تسلسل چل رہا ہو کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک پیج آپ نے تجوید کے ساتھ اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے. پھر وہ بھلے کمپلیٹ ہو یا نہ ہو، کوشش کریں کہ کمپلیٹ ہو جائے. اور اگر نہ بھی ہو تو بھی جتنا بھی پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کمپلیشنز نہیں مانگتا، اللہ مانگتا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کس کوالٹی کا پڑھا ہے. کتنا پڑھا نہیں، آپ نے مطلب اللہ یہ نہیں کہتا کہ کتنا پڑھا ہے، اللہ کہتا ہے کس کوالٹی کا پڑھا ہے. تو آپ نے جتنا کوالٹی کا آپ پڑھ سکیں وہ اتنا پڑھیں. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو تزکیے کے لیے تیار کیجیے کہ جو آپ کی برائیاں ہیں نا ہمارے اندر، جو ہمارے دل کی پاکیزگی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. کہ اس کے لیے ہمیں پھر ظاہر ہے پھر یہ لیکچرز اور اس طرح کی چیزوں سے ہی ہمیں سمجھ آئے گا کہ اچھا ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں یا اس طرح کی جو بھی. اور ابھی ہم لوگوں نے جتنی بھی چھوٹی صورتوں سے جتنی بھی پریکٹس ہم نے دیکھی ہے نا، تو یعنی کہ ہم نے جیسے انفرادی جو غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، اور کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، یا کسی کو برے ناموں سے پکارنا ہے، اور اس کے علاوہ ڈپریس ہونا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے نکالنی ہیں. ہر وقت پر امید رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم نے اپنی ساتھ ساتھ رکھنی ہیں. آج ہم کلاس آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، پرانا بعد میں لے لیتی ہوں، پھر نا کلاس شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. کلاس میں آج ہم سورۃ اللیل پڑھیں گے. اور سورۃ اللیل جو ہے وہ بھی پچھلی جو کل ہم نے سورتیں پڑھی تھی اس کا ہی جیسا کچھ اسلوب ہے، اس کا ڈیزائن. مطلب سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل جو ہے وہ اعلان عام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور، یعنی 4 یا 5 نبی کے دور مخالفت میں نازل ہوئی تھی، جب مشرکین مکہ کو عذاب کی دھمکی دے دی گئی. واللیل اذا یغشا، یہاں قسم کھائی گئی کہ رات کی جب وہ چھا جائے. اسی طرح پیچھے تھا نا والضحیٰ،
پہلے وہاں تھا دن کی، اور پھر تھا واللیل اذا سجا، جب رات کی جب وہ چھا جائے، تو یہاں پر اس کا اپوزٹ ہو گیا، پہلے رات پھر دن. تو واللیل اذا یغشا قسم ہے رات کی جب چھا جائے، یعنی افق پر پوری طرح سے اندھیرا چھا جائے. والنہار اذا تجلی، تجلی کا معنی ہوتا ہے نا کہ چمکنا، تو والنہار، اور جب دن جو ہے اذا جب وہ پوری طرح چمک جائے، یعنی پوری طرح روشن ہو جائے، یعنی اندھیرا ختم ہو جائے اور دن پورا پھیل جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور اس چیز کی بھی قسم، یعنی اس ذات کی قسم کہ جس نے ذکر یعنی مذکر اور والانثی اور مادہ یعنی مؤنث کو پیدا کیا. اب یہ انسان میں بھی ہو سکتا ہے اور پوری مخلوقات میں، جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پودوں میں بھی نر اور مادہ بنایا ہے. یہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جب مطلب اس زمانے میں، جب پرانا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوگا تو شاید یہ بات لوگوں کے سینس میں بھی نہیں ہوگی کہ پودوں میں بھی کوئی نر اور مادہ ہوتا ہے. لیکن جو ہے اب جی سائنس یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ پالینیشن کس طرح سے ہوتی ہے، فیمیل پارٹ ہوتا ہے، میل پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر، ایون فلاورز کے اندر فیمیل اور میل پارٹس ہوتے ہیں، اور پالینیشنز کس طرح سے ہوتی ہے. تو اور ایون کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک جو ہے وہ ایک فیمیل پلانٹ ہوتا ہے اور ایک میل پلانٹ ہوتا ہے، پورا کا پورا اگر آپ ان دونوں پلانٹس کو ساتھ ایک ہی جگہ پر آگے پیچھے لگا دیں تو وہ پھل دیتے ہیں. تو اس طرح بھی کچھ سائنس ہوتی ہے، اور ہمیں تو سب چیزوں کا آئیڈیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت زندگی کی یہ ساری رونقیں بنائی ہیں. پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قسم کھا رہے ہیں، اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ دونوں کو تخلیق کیا ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا وما، اچھا یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماں جو ہے یہاں پر یہ ماں موصولہ ہے جو کے معنی میں ہے، کیونکہ ماں نافیہ بھی ہوتا ہے نا. 3 قسم کے ماں ہوتے ہیں نا، کون بتائے گا کہ ماں کے کون کون سے معنی ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ایک جو ہے جو ہم ہوتا ہے، ہم اور ایک نہیں، ہم اور ایک ہوتا ہے ایک جو نہیں، اور جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں کیا استعمال ہوتا ہے، اور کیا 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 کے بعد ہوتا نہیں، ہے. کیا نہیں. ہم یہ جو ہوتا ہے نا اسے موصولہ کہتے ہیں، یعنی یہ کنیکٹ کرتا ہے نا. جو ایسے خالی تو جملہ کبھی بھی جو سے نہیں شروع ہوتا، بلکہ پیچھے سے کوئی جو بات چل رہی ہوتی ہے. 90% ہے اور نہیں والا ہے وہ 80% ہے، اور جی کیا 2% ہے. جی. پھر اس کے بعد نہیں جو ہے وہ ہمارا اس کو نافیہ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں ما نافیہ، یعنی کہ نفی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اور یہ ہوتا ہے ما استفہامیہ، یعنی یہ کوشچن کے معنی میں آ رہا ہے. تو یہ 3 قسم کے ماں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ماں استعمال ہوا ہے وہ ماں موصولہ ہے. ٹھیک ہے. جس طرح رات اور دن اور نر و مادہ مخلوقات میں باہمی اختلاف اور تضاد رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں نا، ایک ہمیشہ جوڑا بھی رہے گا اور اپوزٹ بھی رہیں گے. اسی طرح تمام کوششیں جو ہیں انسان کی اور تمام اعمال بھی مختلف ہوتے ہیں. تو جب اعمال مختلف ہوں گے تو ظاہر ہے ان کی سزا اور جزا بھی ایک جیسی نہیں ہوگی، الگ الگ ہوگی. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو سمجھایا تھا یہ بات کہ دیکھیں ایک شخص سے بہت اچھی زندگی، بہت سکون سے عیش و عشرت کی زندگی گزار کے اور چلا گیا، اور اس میں گناہ بھی کیے، اس نے انفرادی گناہ بھی کیے، اجتماعی گناہ بھی کیے، لیکن اس نے پوری زندگی عیش سے ہی گزاری اور آخر میں وہ مر گیا. ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قسم پرسی میں پیدا کیا، کم دیا اس کو، اور اس کو بہت ہارڈ شپ اس نے دیکھی اپنی زندگی میں، اور اس کے بعد وہ لیکن وہ اپنے آپ کو تقوی پہ قائم رکھتا ہے اور کہیں بھی کبھی حرام نہیں کھا رہا، کسی کو تنگ نہیں کر رہا، اور انفرادی اور اجتماعی دونوں گناہوں سے بھی بچ رہا ہے. تو اپنی زندگی کو وہ پاکیزہ بناتے ہوئے اپنے قلب سلیم کے ساتھ وہ فوت ہو جاتا ہے. تو دونوں اگر تو فوت ہو جانا کسی بھی کام، یعنی کہ زندگی کا اختتام ہوتا یا یہی جزا اور سزا ہوتی، تو یہ تو عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ ایک ظالم بھی مر گیا اور ایک مظلوم بھی مر گیا. تو مر جانا جو ہے وہ کس طرح انصاف ہو سکتا ہے؟ تو انصاف جو ہے اس کے بعد ہے، اور دونوں کی جو دونوں کے اعمال ہیں ان کی کوششوں کے حساب سے ان کا سزا اور جزا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کی گناہ ہوتے ہیں نا، سزا بھی اسی قسم کی ہوتی ہے، اور جس طرح کے جو ہے اعمال ہیں اس کی جزا بھی اسی قسم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈیزائن کی ہے. تو آپ دیکھیں انا سعیکم لشتا،
یقیناً تمہاری کوششیں کیا ہیں، شتا مطلب مختلف قسم کی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی. سورۃ الشمس کی طرح اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند متضاد اشیاء مثلاً دن اور رات، نر اور مادہ، ان کی قسمیں کھائی ہیں. اور جس طرح دن اور رات کی اور نر اور مادہ کی خصوصیات آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں، اسی طرح انسان بھی جو اعمال دنیا میں کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. جیسے فرض کریں میں پڑھا رہی ہوں، ایسے ہی کوئی اور ٹیچر بھی پڑھا رہی ہے. دونوں کے پڑھانے کا سٹائل الگ ہو سکتا ہے، نیت الگ ہو سکتی ہے، مٹیریل یا بات کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے، ہمارا عقیدہ نظریہ بدل سکتا ہے. تو یہ ایک ہی چیز، کام ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے زاویے میں فرق ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص جس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا والا شخص اس جیسی نماز نہیں پڑھ رہا، ہو سکتا ہے اس کا دھیان کہیں اور ہی گھوم رہا ہے. اور ایک شخص بہت دل لگا کے فوکس کر کے چھوٹی سی نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑی سی مطلب مختصر اس نے نماز پڑھی ہے لیکن اس نے فوکس کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھی ہے. اور ایک شخص ہے جس نے بہت لمبی نماز پڑھی ہے لیکن اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا تھا. تو دونوں کی کوششوں میں فرق ہوگا نا. اگر دیکھنے میں ہم اگر ڈیسائیڈ کرنے پہ آئیں تو ہم سوچیں گے کہ شاید جس نے لمبی نماز پڑھی ہے اس کی نماز اچھی ہے، جس کے لمبے لمبے سجدے تھے اس کی نماز اچھی ہے. لیکن یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ اس کا دھیان کہاں تھا، کہ وہ نماز کے سجدے میں کہاں کہاں گھوم رہا تھا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان رہے گا کہ اللہ نے کس طرح کس کو جو ہے اس کا بدلہ دینا ہے، اور اور آپ کو پتہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے، نیتوں پر ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اپنی نیتوں کو ہمیشہ خالص رکھیں، یہ سوچ کر کام کریں کہ میں کیوں کر رہی ہوں. میں اس لیے تو نہیں کر رہی کہ مجھے کوئی تعریف چاہیے، یا یہ کہ میں اپنے فالوورز بڑھانا چاہ رہی ہوں، یا اس لیے میں بات کر رہی ہوں کہ کوئی جو ہے مجھے بہت اچھا سمجھے یا میری تعریف ہو، یا میری انا کی کوئی تسکین ہو رہی ہے کہ لوگ مجھے عالم سمجھیں، یا اس طرح کی کوئی بات. جو بھی مطلب نیت ہے نا انسان کی، وہ ہمیشہ بار بار اس کی تجدید ہونی چاہیے. بار بار انسان کو اس بات کو اپنے آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں. لہٰذا تمہاری اس کوشش یا سعی کے عمل کے نتائج مختلف ہیں اور ہونے بھی چاہیے، اور وہ اب کبھی ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. زندگی کے شب و روز میں مسلسل محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ کرنا تو انسان کا مقدر ہی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. جیسے کہ سورۃ البلد کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کَبَدٍ، کہ انسان کو تو ہم نے مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. لقد البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو فی کبد مشقت میں، یعنی ہر شخص اپنے اپنے معاملات میں مشقت اور محنت کر رہا ہے، اور اپنے حساب سے محنت کر رہا ہے. مرد اپنے حساب سے محنت کر رہا ہے، اور اگر وہ کسی اور عورت اپنے حساب سے محنت کر رہی ہے. اگر وہ کسی نظریے کا پیروکار ہے تو اس نظریے کی اشاعت میں اور سربلندی کے لیے بھی وہ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہے. فرض کریں کہ کوئی شخص کرسچن ہے، یا کوئی یہودی ہے، یا کوئی ایتھیسٹ ہے، یا کچھ ہے، تو وہ اس چیز کو آگے پروموٹ کرتا ہے، وہ اپنی کہیں نہ کہیں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس نظریے کو صحیح سمجھتا ہوں. کہیں نہ کہیں وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملائے. لیکن ان کی مشقتوں کے مختلف نتائج ہوں گے. ایک شخص اپنی محنت کے نتیجے میں جنت خرید لے گا، اور دوسرا اپنی محنت اور مشقت کی پاداش میں خود کو دوزخ کا مستحق بنا لے گا. انسانی محنت میں اس فرق کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ملتی ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقوها او موبقوها، یعنی ہر شخص روزانہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، پھر یا تو وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے تباہ کر بیٹھتا ہے. یعنی ہر شخص صبح سے جو محنت شروع کرتا ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ یا تو اپنے آپ کو جنت کے لیے مستحق بنا لیتا ہے یا دوزخ کے لیے. یعنی کوئی اپنی جسمانی قوت کا سودا کرتا ہے، کوئی اپنی ذہنی صلاحیتیں بیچ رہا ہے، کوئی اپنی مہارت نیلام کر رہا ہے، کوئی اپنا وقت فروخت کر رہا ہے. ہر یہ کہ اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے انداز میں ہر شخص خود کو بیچ ہی رہا ہے. اب ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے خود کو بیچتے ہوئے حلال کو مد نظر رکھا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کم معاوضہ قبول کر لیا لیکن حرام سے بچتا رہا. ایسا شخص شام کو لوٹے گا تو اللہ کی رحمت اس کی شامل حال ہوگی. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو دن بھر مشقت کرتا ہے مگر حرام اور حرام کی تمیز سے بے نیاز ہو کر معاوضہ اس نے بھی لیا، لیکن غلط بیانی کر کے اور دوسروں کو فریب دے کے، ناپ تول میں کمی کر کے، گھٹیا چیزوں کو بڑھیا بنا کر اور اس کا دام دگنا کر کے وصول کیا. اب
یہی شخص جب شام کو گھر لوٹے گا تو جہنم کے انگاروں کو جہنم کے انگاروں کی گٹھری اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اب آئندہ آیات جو ہیں وہ انسانی زندگی کے دو راستوں میں سے ہر راستے کے 3 اوصاف بیان کیا کرے گا، یعنی کہ ہر راستہ جو ہے اس میں 3 قسم کے کام ہیں، اگر وہ تینوں کوالیفائی کر لیتا ہے تو انسان کامیاب ہے، اور اگر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس میں ان تینوں پر وہ کوالیفائی کر لیتا ہے یا وہ تینوں پر یس کر دیتا ہے تو پھر وہ ناکام ہے۔ اچھا ہم دیکھیں کہ یہ تو ابھی میں نے آپ کو وہ بتایا کہ جیسے جو مرد ہیں ان کا عموماً یہ ہے نا کہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، کما رہے ہیں، حلال اور حرام کا تعلق موسٹلی مردوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو کما رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ ہم تو گھر میں موسٹلی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کا زیادہ تر یہی رہتا ہے کہ وہ گھر میں ہوتی ہیں۔ تو ہمارا جو صبح سے لے کے شام تک کا روٹین ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہم سے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ڈیمانڈ نہیں کیا ہے۔ ہم عورتوں کا شاکلہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، ہم تو بس تھوڑی سی محنت کر لیں تو جنت کوالیفائی کر سکتی ہیں، صرف اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں۔ صبح سے لے کے رات تک اپنے آپ میں یہ سوچیں کہ ہم نے کہاں کہاں گوسپ کرنی، کہاں کہاں گوسپ کی ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اس پہ کنٹرول کر لیں۔ دوسرا کیا ہے کہ اپنے ذہن اور دل کو صاف کر لیں۔ تیسرا کیا ہے کہ اپنی زندگی اپنے ٹائم میں سے، بہت ٹائم ہوتا ہے خواتین کے پاس، اپنے ٹائم میں سے کچھ ایسا وقت ضرور نکالیں جس میں ہم اپنی تربیت کر سکیں، جو اپنے سول، اپنے لیے خالص، اپنا جو می ٹائم جس کو کہتے ہیں نا، وہ اپنے لیے ہو، تاکہ ہم اپنی اخلاقی اور اپنی جو انفرادی جو ہماری تزکیہ ہے اس کے لیے کام کر سکیں۔ تیسرا کیا ہے کہ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کریں، اپنے بچوں کو اخلاقیات اور ساتھ ساتھ دینیات، یہ دونوں کو اس طرح مرج کر کے اور دنیا کے ساتھ ملا کر اس طرح سکھائیں کہ بچہ جو ہے اس کے اندر یہ چیز ایک دم کوٹ کوٹ کے بھر جائے کہ حلال اور حرام کیا ہے، اور کہاں میری لمٹس ہیں، کہاں مجھے جو ہے وہ 2 راستے ملیں گے، اور جب 2 راستے ہوں گے تو کس راستے کا میرا انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ رول ماڈل عورت ہی بنے گی کہ اور وہی سکھائے گی اپنے بچوں کو۔ تیسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے صلہ رحمی، دیکھیں خواتین کو صلہ رحمی کے لیے، دیکھیں گھر جو اکثر آپ نے سنا ہوگا نا کہ گھر عورت بناتی ہے، گھر جوڑتی بھی عورت ہے اور گھر توڑتی بھی عورت ہے۔ دیکھیں مردوں کا سارا وقت جو ہے وہ گھر سے باہر گزرتا ہے، آدھے سے زیادہ ٹائم تو بیچارے گھر سے باہر رہتے ہیں، تو جب وہ گھر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے دن کی روداد جو ہے وہ ہم ان سے گوش گزار کرتے ہیں، فلاں آیا تھا، اس نے یہ کیا، آپ کی امی نے یہ کیا، آپ کی بہنوں نے یہ کہا، اس نے مجھے فون کر کے یہ کہہ دیا، میں نے اس کو یہ کہہ دیا، اور یہ اس طرح کی باتیں ہم ان کے گوش گزار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کیا سکھاتی ہے ہمیں کہ اگر ہم کچھ باتیں ان کو نہ بتائیں اور اس کو پی جائیں، یا اس کو اپنے طور پہ خود ہی ہینڈل کر لیں اور اس کو آسان طریقے سے ہینڈل کر لیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کی 10 سنا دیں، مطلب اس کو اس طرح سے خاموشی کے ساتھ اس طرح سے ہینڈل کر لیں کہ گھر کا سکون بھی خراب نہ ہو اور بات بھی پراپر ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر بھی اچھا رہے گا اور باقیوں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اچھا رہے گا۔ دیکھیں گوسپس میں آپ انڈلج نہ ہوں، اگر کوئی آپ سے گوسپ کر رہا ہے تو یقیناً پھر وہ کسی اور سے بھی آپ کی گوسپ کرے گا، تو یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف میرا سگا ہے اور یہ میرے ساتھ گوسپ کر رہا ہے، اس کی تو عادت ہے نا، وہ تو عادتاً کر رہا ہے، تو اس چیز سے بچیں کہ نہ گوسپ سنیں اور نہ گوسپ کریں۔ دوسرا، کوئی نہ کوئی اچھی بات کسی نہ کسی کو ضرور پہنچاتے رہیں، ہمیں کیا پتا کہ کب ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، کب ہمیں اللہ کا بلاوا آ جائے، تو جتنے لمحات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں اس ہر لمحے کو کیش کروائیے، ہر لمحے کو آپ نیکیوں کی سیل میں ڈال دیجئے کہ یہاں سے نیکی مل جائے، کہیں سے نہیں مل جائے، ادھر سے مل جائے، سستی مت کریں، اپنی نیند کو کم کریں، اپنے اوقات میں دیکھیں گی آپ، اور صبح کا ٹائم آپ ضرور اویل کریں، صبح ہم سو جاتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ برکت کا ٹائم ہوتا ہے جو ہم سو کر گزارتے ہیں، اگر ہم وہ ٹائم اپنا نکال لیں اور وہ اگر ہم گھر کے کام نپٹا لیں یا ہم اس ٹائم پہ کوئی پڑھنے کی ایکٹیویٹی کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پورے دن میں بہت برکت ہو جاتی ہے۔ تیسرا کہ آپ نے اپنے آپ کو اگر گوسپ سے بچانا ہے تو پھر آپ نے کہیں تو اپنی زبان کو لگانا ہے نا، زبان تو چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ ہلتی رہے، وہ بند نہیں رہنا چاہتی، تو پھر اپنے آپ کو ذکر کے ساتھ جوڑ دیجیے،
چاہے آپ قرآن مجید حفظ کر رہی ہیں تو اس کا سبق دہراتی رہیے، یا اگر آپ کو ذکر کرنا زیادہ پسند ہے تو آپ ذکر کرتی رہیے. ذکر میں آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، آپ صبح شام کے اذکار ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور تسبیحات ہیں، وہ آپ کے زبان پہ رواں ہونے چاہیے. اس سے آپ کا انر سول بھی پاک رہے گا اور آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ تمام اب ساری دن کی ساری تھکا دینے والی ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جب ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کیا ہی نہیں ہے. ہمیں تو باہر جا کے کمانا بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا. ہمیں صرف گھر میں بیٹھنا ہے، اپنے اپنے جو ڈیلی ہاؤس کورس ہوتے ہیں وہ کرنے ہیں، اور اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. اپنے آپ کو تمام یہ جو دل کی غلاظتیں ہیں نا، یہ حسد، کینہ، بغض، دشمنی اور زبان کو کنٹرول کرنا، یہ جو چیزیں ہیں نا، اگر ہم یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری تعداد جہنم میں کم اور جنت میں زیادہ ہو سکتی ہے آرام سے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں اپنی نمازوں کو اول وقت میں رکھیے. یہ بات بھی ہے کہ اپنے سارے کاموں کو آپ مؤخر کر دیں. نماز کا ٹائم ہو گیا، پہلے نماز پڑھ لیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آگے کے جو مؤخر اپنے کام کیے ہوں گے نا، وہ جلدی ٹائم میں جلدی ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نماز کو مؤخر کر رہے ہوں گے کہ میں ابھی یہ والا کام کر لوں، میں اس کے بعد نماز پڑھ لوں گی، یہ والا کام کر لوں اس کے بعد نماز پڑھ لوں گی، تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کا کام ہی نہیں ختم ہو رہا ہوگا اور نماز ڈیلے ہوتی جا رہی ہوگی. اور پھر آخر میں آپ بالکل بے مزہ والی جلدی جلدی والی نماز پڑھیں گی، جس میں آپ کہیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ نماز پڑھ کے اٹھیں. مطلب ایک خشوع و خضوع والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ انسان کی محنتیں ہیں. ایک دیکھیں یہ ابھی جو میں نے آپ کو ایک رول ماڈل دکھایا نا، ایک وہ رول ماڈل ہے کہ جس میں انسان کے اندر سے دین نہیں ہے، بس وہ ریچولز ہیں تھوڑے بہت. اور اس میں کیا ہے کہ وہ صبح ایک خاتون اٹھ رہی ہیں، اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہی ہیں، پھر وہ بیٹھ کے ٹی وی میں مارننگ شو دیکھ رہی ہیں، یا کوئی اپنا ریکارڈڈ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کے کام کر رہی ہیں. پھر کسی کا فون آ جاتا ہے، وہ اس سے گوسپ کرتی ہیں، اور پھر وہ کوئی بتاتی ہے کہ بھائی فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی. پھر آپ ڈپریس ہو جاتی ہیں کہ میں نے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا اور وہ میرے بارے میں ایسا کہتی ہے. پھر آپ جو ہے سارا دن اس کے بارے میں پیچ و تاب کھاتی رہیں گی، اور آپ سوچتی رہیں گی کہ وہ مجھے ایسا کیوں کہہ رہی تھی، مجھے ابھی وہ مجھ سے ملے گی تو میں اس کو یہ کہوں گی اور وہ کہوں گی. بھلے آپ کہیں نہ کہیں، لیکن آپ کا ذہن مستقل انہی سوچوں پہ گھرا رہے گا، وہ ساری باتوں میں کہ جو بھی آپ نے ان کے ساتھ بات کی ہوگی فون پہ. پھر سارا دن آپ کا اسی طرح محنت مشقت میں گزر جائے گا. آخر میں آپ جو ہے وہ تھکی ہوئی ہوں گی، اور آپ کے شوہر آئیں گے، آپ ان کو جو ہے وہ ساری کہانیاں سنائیں گی، فلاں نے ایسے کیا، اس نے یہ کیا. وہ بیچارے آلریڈی تھکے ہوئے آئے ہوں گے، اور وہ پھر آپ کی یہ ساری باتیں سن کے اور مزید مینٹلی تھک جائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے آپ کا کسی بات پہ ان سے کلیش ہو جائے اور دونوں منہ لپیٹ کے ادھر ادھر کر کے سو جائیں. تو یہ سارا دن دونوں نے ہی مشقت کر کے گزارا، لیکن آخر میں کیا ہوا کہ دونوں ہی تھکے ہوئے سوئے، اور دونوں نے کیا گین کیا؟ کچھ نہیں. تو جب آپ دونوں ہی مطلب اپنے اپنے حساب سے جب ہم دین کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اپنی تزکیے کے ساتھ کام کریں گے، تو آپ دیکھیں گے آپ کو انر پیس ملے گا. پھر آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل ہی نہیں رہی ہوگی جو سامنے والے کو ٹارچر لگے. وہ آپ کو کچھ بھی بتا رہے ہوں گے، آپ سکون سے سنیں گی، مسکرا کے سنیں گی. اور کیونکہ آپ کے اندر کوئی ایسی کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، اندر کوئی دھاگے الجھے ہوئے ہیں ہی نہیں، کوئی گتھی ہے ہی نہیں. آپ آرام سے سکون سے ہیں. آپ کا سارا دن جو ہے وہ ذکر اذکار میں قرآن کے ساتھ اور کلاسز کے ساتھ گزرا تھا. آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے کوئی، آپ ان کی باتیں سن رہی ہیں، بلکہ آپ انجوائے کر رہی ہیں کہ اچھا آپ کا ایسا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر وہ بتا رہے ہیں کچھ بھی. تو آپ سکون سے رہیں گے، پھر آپ ہیپیلی ہی سوئیں گے. تو اس چیز کو فوکس رکھتے ہوئے آگے مزید پڑھتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور وہ ڈرا تقوی کے ساتھ. صرف اس لیے نہیں دیا جیسے کہ قریش مکہ دیا کرتے تھے، جو کہ جیسے کہ وہ کہتے تھے نا کہ ہم نے بھی کھانا کھلایا اور انہوں نے بھی کھانا کھلایا، حاجیوں کے لیے بہت محنت کی ہے وہ. بلکہ دیا کس طرح؟ صرف تقوی کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی خاطر دیا، اور حرام سے بچتے ہوئے خیر کے کاموں میں خرچ کیا. ظاہر ہے کہ یہ خیر کا کام کون سا ہے؟ وہ راستہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راستے میں دینا. اور یہ دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. کبھی بھی اپنے پاس سے پیسہ نکال کے اپنا مال خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، چاہے کوئی کتنا ہی مالدار ہو اور کوئی کتنا ہی کلاش ہو. دونوں ہی صورتوں میں مال جو ہے انسان کے لیے بہت اہمیت، بہت جو ہے نا محبت، دانتوں سے پکڑنے والی چیز بن جاتا ہے.
ہم نے سورۃ العادیات میں پڑھا نا کہ یہ مال کی محبت میں انتہائی شدید ہے. تو سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکو رقابہ، یعنی کہ وہ جس نے اچھا میں پوری پڑھ لیتی ہوں، پھر میں اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کر لیتی ہوں. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، یعنی قرابت دار یتیم، اس کے اوپر خرچ کیا. او مسکینا ذا متربہ، اور ایسا مسکین جو تراب مٹی کو کہتے ہیں، یعنی مٹی میں رلا ہوا، یعنی انتہائی پراگندہ، انتہائی مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ، پسا ہوا ایک شخص، اس کو مسکین کہتے ہیں. کسی کا گردن، فکو رقابہ کا معنی کسی کی گردن چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، شدید بھوک کے ٹائم پہ قحط پڑا ہوا ہے یا کوئی سخت بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا. اور ایسے میں کھانا کھلانا کہ جب اپنے بھی خود کی بھی ضرورت ہو، ایسے میں کسی دوسرے کے ساتھ اپنی چیز کو شیئر کرنا، یہ جو ہے یہ ہے مشکل گھاٹی. کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ یہ سوچیں کہ کسی چیز کا قحط پڑا ہوا ہے اور آپ کے آس پاس جو ہے لوگوں کو چیزیں نہیں مل رہی، لیکن آپ کسی بڑے اسٹور سے جا کے پہلے ہی سارا سامان لے آئے تھے. اب بہت سے لوگ ہیں، کچھ کسی چیز کے لیے پریشان ہے، کوئی کسی چیز کے لیے پریشان ہے، آپ کے پاس سارا اسٹور ہوا ہوا ہے. تو ایسے میں آپ کیا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر یا ان میں کمی کر کے دوسروں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں گے؟ یہ ہے مشکل گھاٹی. ہم ٹھنڈا میٹھا اسلام دیکھیں، ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی معاملات آ نہیں رہے، لیکن آ بھی سکتے ہیں، کیونکہ آگے جو بھی دور آئے گا وہ اسی طرح کے جنگوں کے دور آنے والے ہیں، آگے مشکل دور آنے والا ہے. تو ایسے میں ہمارا اگر دل اتنا تنگ ہوگا نا کہ صرف اپنے بارے میں سوچنے والے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے نہ ہوں، اپنے آس پاس دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، مسکین دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں، تو اگر ہمارے دل میں یہ محبت نہیں آ رہی، یعنی کہ ہمارے دل میں اگر مال کی محبت زیادہ ہے، تو پھر اپنے آپ کو ہمیں بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک ہمارے دل سے یہ محبت نہیں نکلے گی، اللہ کی محبت کی جگہ بنے گی نہیں. تو مال خرچ کرنا، یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مال خرچ کرو اپنا. مال خرچ کرو گے تو دل میں نرمی آئے گی، دل میں جگہ بنے گی. مال خرچ کرو گے تو دنیا کی محبت نکلے گی تمہارے دل سے. کوئی چیز بہت پسند آئے نا تو اسے صدقہ کر دیں. کبھی کر کے دیکھیے گا کہ کوئی چیز، کوئی سوٹ آپ کو بے انتہا پسند آیا، آپ نے ابھی خریدا ہے، اور اسے بنانے سے پہلے آپ اسے صدقہ کر دیں. ایک ہوتا ہے نا کوئی چیز، میں ایسی مثال دے رہی ہوں کہ آپ کچھ بھی، کوئی ہو سکتی ہے کوئی چیز، کوئی کھانے کی چیز ہو سکتی ہے، آپ کو بہت پسند ہے، آپ اپنی پلیٹ صدقہ کر دیں. آج میں کچھ اور کھا لوں گی، یا ایسا تو نہیں نا کہ وہی موجود ہو، کچھ اور بھی ہم اویلیبل نہ ہو ہمارے لیے، ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. لیکن کبھی اپنی بہترین چیز صدقہ کر کے ذرا آپ اس کا مزہ چکھ کے دیکھیے کہ اس وقت تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک دو لمحے ہوتے ہیں جب دے رہے ہوتے ہیں نا، جو اس وقت ہی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ کو شیطان بھی بہکا رہا ہوتا ہے، وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دینا، میں تھوڑا سا لے لیتی ہوں، اچھا اس میں سے ایک چمچ کھا لیتی ہوں، یا اس کو میں اس سوٹ کو رہنے دیتی ہوں، یا اس کا دوپٹہ چھوڑ لو، اس کی دوپٹے کے ساتھ کوئی شرٹ بنا لوں گی. یہ جو ایک ہمارے اندر آ رہا ہوتا ہے نا، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے وہ ایک فیوریٹ چیز ذرا آپ اپنی صدقہ کر کے دیکھیں. حضرت عمر کا ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ان کو مچھلی کھانے کا دل چاہ رہا تھا، جب وہ تھے امیر المومنین، یعنی خلیفہ تھے، وہ خلیفہ وقت تھے. تو ان کے جو غلام تھا ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا غلام جو تھا ان سے بہت محبت کرتا تھا. تو وہ پیسے بچا کے یا کسی طرح سے کوئی مزدوری کر کے ان کے لیے مچھلی خرید کے لے کے آیا. تو انہوں نے کہا کیوں خرید کے لائے، اور یہ مطلب انہوں نے غصہ کیا اس بات پہ، انہیں پسند نہیں آئی یہ بات کہ کیوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنا دل چاہ رہا تھا تو میں لے آیا. تو ایسے میں ایک فقیر کی آواز آئی اور اٹھا کر وہ مچھلی اس کو دے دی، کہ وہ بھوکا تھا فقیر. تو انہوں نے کہا میں نے اسے دے دی، میں نے یہ جمع کرا دی آگے، میں تو اب جنت میں ہی کھاؤں گا. یعنی یہ آپ دیکھیں، یہ ظرف اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ کرنے سے یا یہ اپنے اندر سے نکالنے سے ہی آئے گا. تو کوشش کریں کہ اس رمضان اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کریں کہ اپنی فیوریٹ چیز جو اب رمضان میں اسپیشلی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ بھوکے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ بھی کھا لیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. ہم نئی نئی چیزیں اور ریسیپیز اسی لیے بھی بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت بہت بھوک بھی ہوتی ہے، تو دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر ہم گن کے چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں نا، جیسے فرض کریں چھ فیملی ممبر ہیں، تو
ایک میرے حصے کا ہے، تو اٹھا کر اپنے حصے کا اٹھا کے دے دیں، کہ اس دن جو ہے وہ کسی کو نکال کے کچھ آپ نے دینا ہے. ہوتا ہے نا اکثر کہ آپ افطاری بھجوا رہے ہوتے ہیں کسی کو، کسی مسجد میں بھجوا رہے ہیں، کسی کام والے کو دے رہے ہیں، کسی کو بھی دے رہے ہیں، تو اپنا حصہ اٹھا کے اس میں سے کوئی ایک چیز، ساری نہیں، کوئی ایک چیز جو آپ نے اسپیشل بنائی ہے وہ اپنی اٹھا کے دے دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنا، آپ کو ایک تو ثواب تو بے انتہا، کیونکہ لن تنالوا البر کا کا جو مزہ ہے نا، اور لن تنالوا البر کا جو حکم ہے وہ ایسا ہے کہ جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے نا کہ تم نیکی کی لذت نہیں پا سکتے، یا ایک جگہ پہ آتا ہے کہ تم نیکی کی گرد کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہترین محبوب ہو، جو تمہاری محبت والی محبوب چیز ہو اس میں سے. اور یہ نہیں کہا کہ سارا خرچ کر دو، اس میں سے خرچ کرو. آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو لذت، جو ایمان کی حلاوت ملے گی نا اس کے بعد، آپ کو مزہ آ جائے گا. ہاں جی جی، روبین آنٹی کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہ والا پہلے بھی ہاں کہا تھا. جی یہ مجھے اکثر یاد آتی ہے یہ بات، اور مجھے بہت مزہ بھی آتا ہے اس بات کو شیئر کرتے ہوئے کہ یہ یہ آپ کر کے دیکھیں تو بڑا مزہ آتا ہے. کیونکہ دیکھیں صدقہ کرتے وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں ایکسٹرا ہے نا کچھ، چلو ایکسٹرا بھیج دیتے ہیں. تو جب آپ اپنے میں سے نکال کے کچھ دیتے ہیں نا، تو آپ کو اس وقت تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس دینے کا آپ کو تھوڑا سا کل کو رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے کہ فائنلی میں اس گھاٹی سے گزر گئی. تو اس گھاٹی کو عبور کرنا ضروری ہے. تو یعنی جو شخص اس مشکل گھاٹی کو عبور کرنے کے بعد اہل ایمان کی صف میں شامل ہوگا، وہ انشاءاللہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور جلیل القدر صحابہ کا پیروکار بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنائے. لیکن جس نے یہ امتحان پاس کیے بغیر ہی کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس کے بارے میں تو خدشہ یہ ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد بھی اس کے ایمان کی بو عبداللہ بن ابی کے ایمان کی سی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ ہم میں سے، ہم سوچیں نا اپنے بارے میں کہ کیا ہم سے دنیا نہیں چھوٹ رہی؟ تو جب نہیں چھوٹ رہی تو پھر ہمارا ایمان کا جو دعویٰ ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ منافق ہو جیسا ہو. اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ نہ کرے. تو ظاہر ہے کہ جو کلمہ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی نے پڑھا تھا، وہی کلمہ تو عبداللہ نے بھی پڑھا تھا، عبداللہ بن ابی نے. لیکن دونوں کی جو دل کا جو حالت تھی وہ الگ تھی، کیونکہ ایمان کا بیج تو دونوں کی طرف ایک ہی جیسا تھا، مگر یہ زمین اور تھی اور وہ زمین اور. کیونکہ اس زمین میں تو انفاق فی سبیل اللہ کا حل چل چکا تھا. دیکھیں میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو اب آپ اپنی زندگی سے جب یہ تکلیف اٹھائیں گے نا، تو آپ کی دل کی مٹی نرم ہو جائے گی. اور یہ زمین میں اور دوسری والی کیا ہے؟ حب دنیا اور شک اور شبہات جو ہے وہ گڑے ہوئے ہیں، سختی ہے دل کے اندر. یہ انسان دوسرے کو تکلیف میں دیکھ رہا ہے اور موجود ہے اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس اسباب ہیں، لیکن وہ اس کی مدد ہی نہیں کر رہا. وہ سختی کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ دل جو ہے وہ نرم ہے ہی نہیں. دل کے اندر دنیا نے اتنا پاورفل جڑیں اس نے لگا رکھی ہیں کہ وہ دل کے اندر سے وہ چیز نکلنے ہی نہیں دے رہا. انسان جو ہے وہ اپنے مال کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہا کہ میں اس کو خرچ کر سکوں. تو ہم دیکھیں، ہم کماتی نہیں ہے نا خواتین جو ہیں، ہمارے پاس تو لمیٹڈ جو بھی ہوتا ہے، تو ہم اپنے پلیٹ میں سے تو دے سکتے ہیں نا، اپنی پلیٹ سے تو شیئر کر سکتے ہیں نا، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. اپنی پاکٹ منی سے چلو ہم پھر بھی اپنے ہسبینڈس کی ہیلپ کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے، لیکن اپنی پلیٹ تو ہماری اپنی ہے نا، وہ تو اور کسی کی نہیں ہے، اس میں سے تو شیئر کر ہی سکتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن ابی کے دل کی زمین میں ایمان کے بیج کا جمنا ممکن ہی نہیں ہوا. اس حوالے سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اس جملے کو مد نظر رکھا جائے کہ اس جملے کو مد نظر رکھا جائے تو انفاق کے اس فلسفے کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. یعنی کہ یہی والی بات، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جب تک کہ تم لوگ اپنی عزیز ترین چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے. یعنی اللہ کی رضا چاہیے تو مال کی قربانی دو، اور قربانی میں بہترین چیز میں سے نہیں بہترین چیز میں سے یہ نہیں کہ چھانٹ چھانٹ کر بیکار چیزیں کسی کو دے دو، بلکہ اپنی بہترین چیز میں سے، اس میں سے. آپ دیکھیں ہم اکثر جب ہم
किसी को कोई चीज देने लगते हैं तो हम यही कर रहे होते हैं ना, कोई कोई सूट है, अब सूट निकालने देने लगे तो इसके बटन तो बहुत ही अच्छे हैं, किसी दूसरे सूट पे काम आ जाएंगे, एक नोच लिए उसमें से, इसका दुपट्टा तो बहुत ही अच्छा है, ये तो मैं किसी और सूट पे पहन लूंगी, उसका दुपट्टा निकाल लिया, इसकी शलवार तो वाइट है, ये तो किसी भी सूट पे चल जाती है, चलो ये भी रख लेते हैं। तो इस तरह देते हुए क्या दिया आपने, ऐसी लेसे निकाल देते हैं। यकीन करें वाकयातन ऐसा करते हैं लोग। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ये मैं वैसे ही कह रही हूँ, ये मैंने देखी है ये वाकयात, कि जब हम अल-हुदा में होते थे और वहाँ पर चीज़ें लोग डोनेट करते थे, फटी पुरानी चीज़ें, पिलो कवर्स, मिटी हुई चीज़ें और ख़राब हुई हुई चीज़ें जो हैं वो लोग ढेर लगा के चले जाते थे। और वहाँ पे वो जो लोग उस पर काम करने वाले होती थी, यानी कि उसको समेटने वाली, तो वो कहती थी हमारे लिए बोझ बन जाती हैं चीज़ें, कि अब हम इनका क्या करें, क्योंकि ये चीज़ें वो तो डोनेट करके अपने घर का गंद साफ करके चल पड़े, अब हम क्या करें इनका। तो हमें हमारी टीचर सिखाया करती थी कि जब आप किसी को कोई कुछ चीज़ डोनेट करें या किसी को दें तो अच्छी हालत में उसको साफ सुथरा करके, उसे धोकर, उसे इस्त्री करके अच्छे साफ लिफाफे में डालकर उसे पेश करें, चाहे वो पुरानी ही हो, लेकिन साफ करके अगर आप उसे किसी को देंगे तो आप देखेंगे उसका दिल खुश हो जाएगा। आप खुद अपने आप को रखें ना उस जगह पर कि कोई हमें इस तरह से दे कि ये लो तुम ले लो, ये लो हमारा कहीं पे दबा हुआ, बिल्कुल सिलवटों में लगा हुआ, कोई सिलवटों में उलझा हुआ जो है हमारा सूट है, और उसको हम वो किसी कोई आपको आपको पकड़ाए, आपको कोई इस तरह से गिफ्ट दे दे, नया सूट हो और इस तरह से सिलवटों वाला आपको उठा के दे दे, तो आप कहेंगे कहाँ दबा के रखा हुआ था पता नहीं, और वहां से निकाला है, तो आपको भी बुरा लगेगा ना। तो ऐसे ही किसी को जब आप कोई चीज दें तो ऐसे दें कि कहीं मुझे मिलता तो क्या मैं ऐसे ले लेती। यही हम सूरत बकरा में भी आता है ना ये लफ्ज, कि जब अगर तुम्हें कोई ऐसा कुछ दे तो तुम न लो, बल्कि हाँ अगर तुम आंखें बंद कर लो तो शायद ले लो, यानी आंखें खोलकर आंखों देखते हुए तो तुम ऐसी चीज एक्सेप्ट ना करो। इस रास्ते का दूसरा वस क्या है, एक तो खर्च करना है ना, दूसरा है तकवा, यानी अल्लाह का डर, इंसान का अल्लाह की नाफरमानी से डरते रहना, हर लम्हे बुराई की खारदार झाड़ियों से अपना दामन बचाने की फिक्र में रहना, और मुसलसल कोशिश करते रहना कि मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रही, किसी का हक तो नहीं मार रही। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब इंसान के अंदर अल्लाह ताला की वदियत करदा जो इखलाकी हिस्स है वो जिंदा होगी। अगर तो हमने अपने आप को दुनिया की जिंदगी में इतना खो दिया है कि अंदर के इखलाकियात बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, फिर तो नहीं हो सकता। अब आप देखें जो आदी मुजरिम होता है, जो मतलब सीरियल किलर है या कोई वैसे ही क्रिमिनल है, स्नैचिंग करने वाले हैं, तो इनका तो दिल खत्म हो चुका था, इनके अंदर तो अखलाकियात नहीं रहती, ये तो जरा सी मजाहिमत पर लोगों को गोली मार देते हैं, इनके अंदर तो कोई खौफ खुदा नहीं होता। और वजह उसकी क्या होती है कि अंदर का इंसान, अंदर की जो अखलाकियात थी, अंदर की जो रूह है वो तो कहीं मर चुकी है, अब ये इंसान इंसान नुमा कोई हैवान है, जिसका जिक्र सूरत शम्स की आयत नंबर 8 में किया गया है। फ़अल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, अगर उस यानी कि हमने उसको वदियत की या उसको हमने इल्हाम किया उसका फुजूर भी, फुजूर क्या होता है यानी कि उसकी बुराइयां, यानी नफ्स जो हम जिसको हम नफ्स कहते हैं, और वह तकवाहा, और उसका तकवा भी हमने उसको दिया, यानी नफ्स के अंदर ही दो किस्म की शाखें बन गई हैं, एक तरफ उसका बुरा पहलू है और एक तरफ उसका अच्छा पहलू है। यानी नफ्स के तीन हम पढ़ते हैं ना नाम, नफ्स से बताइएगा, कौन बताएगा। नफ्स से अम्मारा, नफ्से अम्मारा, नफ्स नफ्से मुतमइन्ना, लवामा, लव्वामा, नफ्से नफ्स लवामा, मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना। जी, ये आता है अम्मारा, अम्मारा का माना अमरा से है, अमर का माना होता है हुक्म देना, तो ये आपको हुक्म देता है बहुत ज्यादा, और ये अम्मारा का वर्ड जो है ना कसरत मुबालगा के उस पर है, यानी बहुत ज्यादा बुराई का हुक्म देने वाला, अम्मारा बहुत ज्यादा बुराई का हुक्म देने वाला। और लवामा क्या करता है, मलामत करने वाला। आपको मलामत करवाता है, क्या आपने गलत काम करा है, मलामत करता है, जी, जमीर मलामत बुराई के करता है। बाद मलामत करता है, ये आपको कचौके लगाता है, आपको बेचैनी देता है, ये बेचैन करता है, बेचैनी वाला नफ्स है ये। यानी कि जब आप कोई गलत काम कर देते हैं, आप किसी का दिल दुखा देते हैं, आप अपनी अम्मी से चीख के बात कर लेते हैं, आप अपने बच्चों को एक थप्पड़ लगा देते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आपको लवामा शुरू हो जाता है, आपको बेचैनी शुरू हो जाती है, क्यों मार दिया मैंने उसको बिला वजह,
اور बेचारा देखो किसी मासूम सी शक्ल बना के बैठा हुआ है या रो रहा है या कमरे में बंद हो गया है, अब आपका दिल जो है वो बेचैन रहेगा जब तक कि आप उसको जाके प्यार ना कर लें या उससे किसी भी तरह से आप उसको सेटिस्फाई ना कर दें किसी भी तरह, तब तक आप बेचैन रहेंगे ना। तो अम्मारा क्या है, जो आपको हुक्म दे रहा है बुराई का, और बुराई करने के बाद एक बेचैनी की जो कैफियत ला रहा है वो है लफ्ज़े लव्वामा। अब वो कौन सा नफ्स है जो आपको अच्छाई का हुक्म देता है? नफ्स कोई मुतमइन्ना। भी नहीं, ऐसा कोई नहीं नफ्स नहीं है जो वो अच्छाई का कोई हुक्म नफ्स नहीं देता है, है, कोई भी ऐसा नफ्स कोई भी नहीं नफ्स है। नहीं है जी जो बिल्कुल। अच्छाई का हुक्म देता है, ये हमें अपने आप को खुद करना है। जी बारकल्लाहु फीक। जब आप इन दोनों का कंट्रोल सीख लेते हैं, जब आप देखिए, जब आप बुराई करने को कम कर देंगे अपनी जिंदगी से, तो जाहिर है लवामा तो होगा ही नहीं, बेचैनी खत्म। जब बेचैनी खत्म तो क्या आएगा? जब बेचैनी का ऑपोजिट क्या होता है? सुकून। मुतमईन मुतमईन होना। हाँ, मुतमईन सुकून होना, मुतमईन। सुकून। तो फिर आपको ये वाला नफ्स आपको वदियत हो जाता है, ये वाला नफ्स आपका एक्टिवेट हो जाता है कि आपको सुकून आ जाता है। आप देखें कितने लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत मिनिमम खाकर, बहुत मिनिमम पे जीकर, चटाइयों पे सोकर बहुत सुकून से जिंदगी गुजारते हैं और उनको कोई टेंशन नहीं होती है, मतलब वो आराम से रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि नरम बिस्तर पर भी उनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि उनके दिल में बेचैनी है, कोई ना कोई पुराना गिल्ट, कोई ना कोई ऐसी चीज जो उनको मुस्तकिल सता रही है। तो नफ्स मुतमईना बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, लेकिन ये तभी आएगा जब इंसान को ये कंट्रोल अपने अंदर हासिल होगा। इंसान अपने नफ्स का पुजारी नहीं होगा। जब इंसान, जैसे अभी एक कह रही थी ना स्टूडेंट के, मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना और इसराफ करना मुझे अच्छा लगता था या मुझे मज़ा आता था, और अब मुझे महसूस होता है कि ये चीज़ तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप देखिए, जब इंसान बहुत पैसा खर्च करता है तो क्या सुकून मिलता है? जब जैसे फर्ज करें कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक सूट खरीदूं, तो अब मैं वहां गई और मैं जाके 3 लेकर आ गई, तो क्या सुकून मिल रहा है? सुकून मिलता है क्या? इसराफ या कुछ भी, 3 लेकर आ गई मैं, सुकून आया? बताइए आप सब, हम सब इस सब कैटेगरी मतलब हम सभी करते हैं ऐसा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती। कभी कभार हमारा मेरा भी ऐसा हो जाता है कि एक सूट खरीदने गई थी तो 2 पसंद आ गए, 3 पसंद आ गए, इस तरह होता है ना कभी। तो क्या सुकून भी आता है साथ में? अफसोस आ जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। बल्कि और घर आके टेंशन हो जाती है कि अभी घर पता नहीं घर क्यों ले आके लिया, उस वक्त एक क्यों चीज ले ना, लिया। एक गिल्ट आता है, बनाने क्या के बाद जरूरत थी डर लेने भी की। लगता है, डर भी आपने होता है कि पता नहीं आपने हमने ज्यादा खर्च कर दिया। हाँ, आपने कभी वो रीलें नहीं देखी जिसमें अक्सर बच्चों ने रील्स बनाई होती हैं कि अम्मा जो है वो लेकर आ जाती हैं सूट, फिर उसके बाद कहती हैं वापस कराना है। ये अब हम तो नहीं करते ये काम, लेकिन हमारी अम्मियाँ किया करती थी। वापस करवाना है कि 2-3 लेकर आ गई, फिर घर आके याद आ के ये गिल्ट सता रहा है कि अब जो है ना ये तो ज्यादा हो गया, तो एक काम करते हैं 2 वापस करवा देते हैं। तो बहुत करवाती थी पहले, पहले जमाने की खवातीन बहुत होता था, वापस करने चली गई तो फिर बाद में ना दुकान वालों ने लगाया होता है कि खरीदा हुआ माल वापस या एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये गिल्ट आता है कि आप जब एक से ज्यादा चीज खरीद लेते थे, फिर आपके जहन में आता है क्यों किया, क्यों लिया। तो सुकून कब आएगा? जब हम बेयर मिनिमम पे अपने आप को लेकर आ जाएंगे ना, तो उस वक्त तकलीफ हो रही होगी, उस वक्त आपको लग रहा होगा कि जो है ना, हमारी तो बहुत सारी ख्वाहिशात नहीं हो रही पूरी, और हम तो पता नहीं कितनी कसम परसी में रहते हैं, और हम तो हर वक्त कॉम्प्रोमाइजेस करते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जितना कम होगा ना, उतना सुकून होगा, और जितना ज्यादा चीजें होंगी उतनी बेसुकूनी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है, मैं आपको शॉपिंग करने से रोक रही हूँ। आप लोग दिल खोल के शॉपिंग कीजिए, अपनी जरूरत के हिसाब से जो आपको चाहिए वो आप जरूर खरीदिए। आगे देखिए, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और नेक बात की तस्दीक करता रहा। तो अब हमने 3 बातें इसमें पढ़ी। पहली बात क्या थी? खर्च करना। जब खर्च करेगा तो दिल में अल्लाह का डर आना चाहिए। अब दिल में अल्लाह की मोहब्बत और डर आ गया, और साथ साथ क्या काम करेगा कि तस्दीक भी करेगा नेक बात की, यानी अपने आप को उसने मोहब्बत, अपनी दुनिया की मोहब्बत से निकालने के बाद, अपनी ये जो आसपास के और दूसरे जो हमारे मसाइल है ना, जो हमारी, कि हमारी आइडियोलॉजी या हमारी बात की नफी, ये भी बहुत ना, ये इतना आसान नहीं होता। कभी आपने अगर सोचा हो कि ये इतना आसान नहीं होता दूसरे की बात को सही कह देना, और यहाँ पर भी आपको अपना नफ्स मारना पड़ता है। अगर फर्ज करें कि वो सही बात आपकी बहू कर रही है या आपकी सास कर रही हैं,
یا آپ کی کوئی ایسا رائول کر رہا ہے جس کے ساتھ آپ کی زیادہ بنتی نہیں ہے، تو آپ کو یہ تصدیق کرنا اتنا آسان نہیں لگے گا کہ وہ صحیح بات کہہ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل صاف رہتا ہے اور آپ جو ہے وہ اتنے انا کے پجاری نہیں ہیں، اپنے نفس کے اتنے غلام نہیں ہیں، تو یہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں آپ کو تزکیہ سکھا رہی ہیں کہ یا اچھے سے لے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقوی کا اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا۔ اب یہ جو خیر کی بات ہے نا، اس کی یہ تیسری شرط ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھلائی اور حق کی کوئی بات انسان کے سامنے آئے اور اس کا دل یہ گواہی دے دے کہ یہ بات سچ ہے، تو وہ بلا جھجک یا بلا تردد اس کی تصدیق کر دے، یعنی وہ بھلائی، سچائی اور حق کی بات کے لیے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کی گواہی دے دے۔ کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کی امی نے آپ کی بھابھی کے بارے میں کوئی بات کہی، یعنی اپنی بہو کے بارے میں آپ سے کوئی بات کہی جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح بات ہے، مطلب بھابھی نے صحیح کیا اور آپ کی امی جو ہے وہ اس وقت غلط اس پر ہے۔ اگر آپ اپنی امی کو غلط کہیں گی تو ایک جھگڑا ہو سکتا ہے آپ کی امی ناراض ہو جائیں آپ سے۔ لیکن اگر آپ تمیز اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا موقف بیان کر دیں اور اس کا ساتھ دے بھی دیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن ادب کو خیال رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اماں ناراض ہوں گی لیکن پھر سیٹل ہو جائیں گی۔ حق کو حق جان کر اس کی تصدیق کرنے کے لیے سود و زیاں کا ترازو نصب نہ کیا جائے، یعنی کہ کیا ہوگا اگر میں نے یہ کر دیا تو کیا ہوگا، اگر میں نے سچ کو سچ کہہ دیا تو کہیں پھر میرے اوپر بات نہ آ جائے، یا لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں نہ لائے بلکہ حق کا ساتھ فوراً دے دیا جائے، اور نہ ہی اپنی انا جو ہے وہ اس کے آڑے آئے کہ میں کسی چھوٹے کی بات مانوں، میں اپنی بات کو غلط ثابت کروں۔ جیسے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اکثر ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کی بحث کے دوران ایک آدمی پر واضح ہو جاتا ہے، یعنی دوران بحث بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرا بات سچ کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، مگر وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلا جو شخص ہوتا ہے وہ اپنی انا کی وجہ سے اس کا موقف ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ پھر آگے کیا اللہ اس کا تحفہ کیا دیں گے؟ ان ساری باتوں پہ اگر ان 3 ایسپیکٹس پہ انسان پورا اتر جائے تو اللہ کیا کرے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی طرف آسانی دے دیں گے۔ یعنی یسرا کا مطلب نیکی اور جو حسنہ کی جو خالص جو صفت ہے وہ بات ہے، یعنی ہم اس کو نیکی اور اطاعت کی توفیق دیتے ہوئے اس میں اس کو آسانی دے دیں گے۔ جیسے ایک دفعہ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ غلط نہیں ہے، مطلب اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور ایک شخص نیکی کر رہا ہے تو یہ سب تو اللہ نے لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کو گناہ کیوں مل رہا ہے اور اس کو ثواب کیوں مل رہا ہے؟ تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو اس کے دل کی کیفیت ہے نا، جو اس کی نیت ہے، جس چیز میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ اسی میں اس کو آسانی دے دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں آسانی دے دیتا ہے، اور اگر کوئی گناہوں کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ راستے آسان ہو جاتے ہیں، موقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں بیسیکلی، پتہ ہے۔ اور موقع ملنا بھی جو ہے نا، اگر کسی کو گناہ کا موقع نہیں ملا یہ بھی ایک بلیسنگ ہے، ایک انسان کو یہ بھی بلیسنگ ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع نہیں ملا۔ آپ دیکھیں ہم خواتین الحمدللہ ہم گھر کے اندر جو رہتی ہیں تو ہمیں بہت سی باہر کی برائیوں اور بہت سی جو بری چیزیں ہیں ان سے ہم بچ جاتے ہیں۔ جب ہم گھر کے اندر رہتے ہیں تو ہم بہت سی بری نظروں سے بچ جاتے ہیں، برائیوں سے بچ جاتے ہیں، اور بہت سی اور چیزوں سے، اسراف سے بھی بچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم زیادہ باہر جائیں گے تو ہمارے کپڑے بھی اتنے چاہیے ہوں گے، اور اسی طرح پھر ہمیں پھر وہی تکاثر والی بات بھی آ جائے گی کہ اس سے بڑھ کر پہننا ہے، اس سے بھی بڑھ کر پہننا ہے، یا اس نے اتنے ہزار کا سوٹ پہنا تو اب میں اس سے بھی زیادہ مہنگا پہنوں۔ اور پھر جو لوگ جاب کرتی ہیں خواتین، پھر اس میں بھی ظاہر ہے پھر جو کیا کہتے ہیں اس کو، آفس میں پالیٹکس ہوتی ہیں، پروفیشنل پالیٹکس کہتے ہیں نا، آفس پالیٹکس ہی کہتے ہیں شاید، وہ ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم اس کا حصہ بھی بن رہی ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ کبھی ہم اس کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں اور کبھی ہیرسمنٹ کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں، راستے بھر میں جو ہے وہ ہمیں جو تکلیفیں گزر رہی ہوتی ہیں، برائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کا بھی تو ہمیں مطلب ہمیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ اذیت میں مبتلا کرتی ہیں۔ لیکن جب ہم گھر میں رہتے ہیں، اور گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی آن لائن کوئی جاب کرنا چاہیں جو گھر میں فری لانس کوئی کام ہوتا ہے یا اس طرح کے، تو اس میں مواقع کم ہو جاتے ہیں،
مطلب برائی کی طرف گرنے کے مواقع جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایسے میں خواتین جو ہیں وہ اس حساب سے بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہتر پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے نا، کہ ان کو ذرا کمی ہے، ان کو مواقع اتنے زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر گھر سے باہر نکلیں گی تو مواقع بہت زیادہ ہو جائیں گے، کھل جائیں گی، ہر طرف سے راستے کھل جائیں گے. پھر آگے دیکھیں جنہوں نے، اچھا حضرت یہ آیات جو ہیں یہ ان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے 6 غلام آزاد کیے، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے. یعنی کہ جو غلام طبقہ تھا، ظاہر ہے تو اذیت سب سے زیادہ انہی کو، چھوٹے طبقے کو ملی نا. کہ جیسے حضرت بلال تھے، حضرت زنیرہ یا زنیرہ نام آتا ہے ان کا، وہ تھیں. ایسے ہی ایک فیملی تھی، وہ بھی چھوٹے قبیلے کے تھے، یاسر کی فیملی، حضرت یاسر بن عمار بن یاسر تھے یا یاسر بن عمار تھے. تو حضرت سمیہ تھیں. تو بہت سے ایسے جو مسلمان تھے جو کہ لونڈی غلام تھے، ان کو انہوں نے آزاد کروایا تھا. اور اس ٹائم پر بھی، اور ظاہر ہے اس وقت جب آزاد کروا رہے ہوں گے تو ظاہر ہے منہ بولا جو ہے وہ ان کا دام دیا ہوگا، تب جا کے وہ ان کو آزاد کیا ہوگا. کیونکہ وہ تو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے نا اپنے غلام، بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ ان کو اذیت دیتے رہیں تاکہ مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ کم رہے. اس حوالے سے سورۃ الاعلیٰ کی یہ آیت بھی ذہن میں رکھیے، اور وہ کیا ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو آسان منزل تک. یعنی جو شخص جس راستے کی طرف کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اب اب جو یہ دوسرا راستہ ہے اس کا پہلا اسپیکٹ آ رہا ہے کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، کسی کو محتاجی میں دیکھ کر اس نے اگنور کیا، اور اپنا جو ہے اپنے آپ میں لگا رہا، اپنی فیملی، اپنا آپ اس کو زیادہ عزیز رہا. اور پھر آگے دوسرا اسپیکٹ کے ساتھ ساتھ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، نیکی کی بات کو جھٹلایا. یعنی یہاں پر آخرت اور جزا سزا کا بھی بات ہے کہ آخرت کو اس نے پسے پوچھ ڈالا. کئی دفعہ دیکھیں ہم لوگ نا آخرت کا انکار نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم آخرت کا پوری طرح اقرار بھی نہیں کر رہے ہوتے. ہمارا ایمان جو ہے وہ بس زبانی کلامی تک تو ہوتا ہے، لیکن واقعتاً ہم قیامت کے بارے میں نہیں سوچتے. اس چیز کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کے بارے میں اللہ کو منہ دکھانا ہے. جب ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر وصدق بالحسنی والی بات ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کو تنگی اور مشکل کے سامان کو میسر کر دیں گے، یعنی آسان کر دیں گے. ہم اس کے لیے مشکل کو آسان کر دیں گے، ہم مشکل والا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی کہ اس کو برائیوں کی طرف اس کو آسانی دے دیں گے. اس میں سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ کا معنی یہ ہے کہ اس کو یہ یقین نہیں کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا. یعنی آخرت کا یقین نہیں ہے نا. اب دیکھیں یتیم پہ خرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے نا، کیونکہ انسان یہ سوچے گا اب اس کا ریٹرن تو نہیں ملے گا. یتیم پہ اگر آپ کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں تو اس کا ریٹرن نہیں ہے، اس کا باپ خوش نہیں ہو رہا، اس کا باپ ہے ہی نہیں اس کی جو ہمیں اس کا ریٹرن کر سکے. آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو اس کا ریٹرن گفٹ بھی تو ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی. تو اور انسان ہے، انسان کی جو ہے وہ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے بھی ملے گا. تو یتیم پہ خرچ کرنا اسی لیے تو مشکل ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے عوض اور مال دے دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تلف کر دے، یعنی کم کر دے. تو آپ دیکھیں کہ جو شخص بخل کرے گا اس کا پھر مال ایسی بیماریوں میں، حادثات میں کہیں ادھر ادھر نکل جائے گا. انفارچونیٹ جو انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں ان میں نکل جاتا ہے. بیماری ہو گئی ایک دم سے، کوئی جو ہے وہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، اس طرح پہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. پیسہ تو خرچ ہونا ہی ہے نا، کبھی کہیں نہ کہیں تو خرچ ہونا ہی ہے نا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس کا مال اسے اوندھا کرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا. یعنی جب اسے جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا مال اسے بچائے گا نہیں. یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، کس صورت میں پڑھا تھا کہ اس کا مال نہیں بچائے گا اسے جب وہ گرے گا، یاد ہے آپ کو؟ سورۃ لہب میں. ہاں ہاں، وہاں پہ بھی پڑھا تھا کہ اسے نہیں بچا. ایک اور جگہ پہ پڑھا تھا کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ اسے ہمیشہ باقی رکھے گا.
سورہ ہمزہ. کہ انہو مالہ اخلدا. ہاں، کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے. یا اللہ، ایک منٹ رکو. سوری. اچھا، تردی، یعنی تردی کا معنی ردی سے ہے، یعنی بمانی کسی چیز کو بلندی سے زمین پر دے مارنا، یا زمین سے کسی گڑھے میں پھینک دینا تاکہ وہ ہلاک ہو جائے. اور تردی کے معنی خود کنویں یا گڑھے میں گرنا اور ہلاکت کو پہنچنا بھی ہے. اور یہاں گڑھے سے مراد جہنم کا گڑھا ہے، یعنی جب اس میں گرایا جائے گا اس گڑھے کے اندر تو اس کا مال اسے نہیں بچائے گا. یہ دوسری قسم کا آدمی جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا تو اس وقت اس کا مال جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا اور سنبھال کے رکھتا تھا، تو وہ کس کو کسی کام نہیں آئے گا، وہ دنیا میں ہی رہ گیا ہوگا، وہاں اسے اب کیسے کام آ سکتا ہے. ان علینا للہدا، بے شک راہ دکھانا تو ہمارے ذمہ ہے، یعنی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے شر اور خیر کی تمیز کو انسان کی فطرت میں داخل کرنے کے بعد اسی پر اکتفا نہیں کر دیا، بلکہ اس کی پوری رہنمائی کرنے کی ذمہ داری بھی لی، اور رسول اور کتابیں وقتاً فوقتاً نازل کر کے اسے پورا کیا. تو آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بار بار موقع دیتا ہے واپس پلٹنے کے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک دفعہ کہہ دیا گیا تو پھر آپ واپس نہیں آئے تو پھر آپ کو چھوڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ پوری زندگی تک، تب تک کہ انسان پوری طرح جو ہے وہ اللہ سے بالکل ہی غافل نہ ہو چکا ہو یا پوری طرح دل پہ مہر نہ لگ جائے، اللہ اسے پکارتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کے نام پر اسے پکارتا رہتا ہے، اور اسے ہدایت کا کہیں نہ کہیں ہر وقت جو ہے نا اسے کوئی نہ کوئی ایک کلو ملتا رہتا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت بھی ہے اور دنیا بھی، یعنی آخرت کے مالک بھی ہم ہیں اور دنیا کے بھی. اب جو شخص ہم سے دنیا ہی طلب کرتا ہے اسے ہم دنیا ہی دے دیتے ہیں، وہ بھی اتنی جتنی ہم چاہتے ہیں، اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اسے آخرت ضرور دیتے ہیں اور دنیا میں بھی تھوڑا کچھ حصہ اس کی مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے. آپ کو یہ ہم سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک شخص ہے جو کہ طواف کرتے ہوئے یعنی اللہ کی راہ میں نکلا ہے، تو وہ مانگ کیا رہا ہے؟ دنیا ہی دنیا مانگ رہا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو کہ اللہ سے آخرت بھی مانگ رہا ہے اور دنیا بھی مانگ رہا ہے. تو جو شخص اللہ سے آخرت مانگ رہا ہے تو ہم اس کو دنیا بھی دیں گے، ایسا نہیں کہ ہم اس کو صرف آخرت ہی دیں گے دنیا نہیں دیں گے، دنیا میں بھی ہم اس کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. اور جو صرف دنیا مانگ رہا ہے تو ہم صرف اس کو دنیا دے رہے ہیں، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں. تو آخرت جو ہے نا وہ ہمارا اصل مقصد ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں آلریڈی وارن کر دیا. لا يصلاها الا الاشقاء، اور اس میں تو نہیں جلے گا مگر صرف بدبخت ہی، جو انتہائی بدبخت ہوگا، یعنی کہ جس نے جانتے بوجھتے یہ کام کیا نا، بدبخت تو وہی ہوگا کہ جو جان بوجھ کر یہ کام کرے. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، یعنی پلٹ گیا، وہ جھٹلایا بھی اور پلٹ بھی گیا. جو رب العالمین کے دین حق کی تکذیب کرے گا اور کفر و عناد کے سبب اس سے روگردانی کرے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسا شخص بچا لیا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا. یعنی اس بھڑکتی آگ سے وہ مرد مومن بچا لیا جائے گا جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتا ہوگا اور اللہ کے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا. اور آگے الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اس لیے خرچ کرتا ہے اپنا مال کہ تاکہ وہ پاکی حاصل کر لے، یعنی جو مال اس لیے خرچ کر رہا ہے اس سے شہرت یا نمود و نمائش اس کی مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کا دل بخل کے مرض سے پاک ہو جائے. ایک سورہ دہر میں آتا ہے کہ جو وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، اور پھر آگے آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے کسی شکریہ کی
یا کسی اور چیز کی یا کچھ بھی تم سے ہم میں کوئی امید نہیں ہے، بلکہ ہم تو اپنے رب کے چہرے کے پانے کے لیے، یعنی اپنے رب کا دیدار پانے کے لیے ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، اور ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم تو بلکہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور ہم اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جو دن بہت سخت ہوگا۔ یعنی خرچ کرنا صرف اس دنیا میں فائدہ نہیں دے گا، بلکہ آخرت میں بھی اس طرح فائدہ دے گا کہ قیامت کا دن جو سخت دن ہوگا، ہم پڑھتے ہیں نا کہ قیامت کے دن انسان اپنے صدقے یا اپنے صدقات کے سائے میں ہوگا۔ اس وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک تو عرش کا سایہ ہوگا، اس میں بھی کچھ کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، سارے تو نہیں ہو سکتے، اور ایک وہ سایہ ہوگا جو کہ صدقات کا ہوگا، جو انسان خود کرتا رہا، اور صدقات میں اسپیشل صدقات وہی ہیں جو کہ انسان غریبوں، مسکینوں پر، یتیموں پر اس نے جو ہے وہ خرچ کیا ہوگا۔ پھر آگے دیکھیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا اسے بدلہ دیا جا رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ یعنی اللہ کے پاس، اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے اس کا، وَمَا لِأَحَدٍ بلکہ جو کچھ بھی اسے دیا جا رہا ہے وہ اس نے جو کیا ہے اسی کے حساب سے ملے گا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ اور وہ کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ یہ چاہنے کے لیے، اس تلاش میں، وجہ ربی اپنے رب کا چہرہ، الْأَعْلَىٰ جو بہت بلند ہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، جنت میں اس کے دیدار کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور یقیناً وہ یعنی اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا، یا وہ رضامند ہو جائے گا، یعنی اس میں دونوں مراد ہیں، جو کہ شخص ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا، یعنی کہ جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے وہ کچھ دے گا کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا، اور یا یہ ہے کہ اس کے خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، دونوں مراد ہو سکتے ہیں اس میں۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں یہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ بہت زیادہ یہ شروع کا ٹائم تھا نا، اس میں بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے تھے، اور ان کے بارے میں ایک اور بات آتی ہے کہ ان کی شان ایسی ہے کہ ان کو 8 دروازے سے، جنت کے 8 دروازے سے پکار آئے گی کہ جس بھی دروازے سے چاہیں انٹر ہو جائیں جنت میں، اور یہ انتہائی شفیق اور نرم دل تھے، اور ان کا مزاج اگر آپ ان کی وہ دیکھیں، آپ ان کی سیرت کو دیکھیں تو انتہائی نرم، شفیق، اور بہت ہی اعتدال میں رہنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے والے، اور ہر بات میں ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ایک بہت ہی اچھا ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے، بلندی، ایک کردار کی جو بلندی ہے نا ہمیں ان کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر بات ہی اور کیا ہے، لیکن ان کے بعد ان کا کردار بہت ہی مطلب فالو کرنے کے قابل ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ والی صورت یہاں اینڈ ہوتی ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یہ حضرت ابوبکر کے لیے آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ جو دعا آتی ہے وما یوتئی کا رب کا فترضا، وہاں پہ بھی اسی طرح کی آتے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کہ اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور یہاں پر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ بھی بندے کی خوشنودی چاہتا ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ کے لیے اس قدر محبت اور اس قدر پیار اور اس قدر خلوص کے ساتھ کوئی کام کرے نا، تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بندہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے، میں اس کو ایسا دوں کہ یہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور یہ باہم دوستی کی علامت ہوتی ہے نا، کہ ایک طرف دیکھیں کہ ایک شخص ہوتا ہے، 2 دوست ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں اس سے خوش ہو جاؤں۔ تو اللہ اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے، تو اللہ کی دوستی کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم بھی اپنے دل کے اندر سے یہ تمام غلاظتیں نکالیں، اور اپنے مال کو اس میں سے خرچ کریں، اور اللہ کے لیے، صرف اللہ کے چہرے کے لیے، کہ میں اللہ تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اور کل ہم نے بات کی تھی کہ تو نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور تو نے ہمیشہ میری دیکھ بھال کی ہے، مجھے ہمیشہ خاردار چیزوں سے بچایا، مجھے سنبھال کے رکھا، جب میں پیدا ہوا تب سے لے کر ابھی تک بھی، اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہم سب کو ہدایت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے، ادھر ادھر بہکنے سے، ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہی تو ہے۔ تو
یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے، یہ اللہ کی دوستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میں بھی اللہ سے شوق رکھوں کہ اللہ تعالیٰ جب میں آپ کے پاس آؤں تو آپ مجھ سے راضی ہوں اور میں آپ سے راضی ہوں۔ یہیں تک آج ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے اس حوالے سے؟ چلیں پھر اس کو یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تتم الصالحات۔ الحمد للہ، اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ یہ کورس اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آمین سے جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں اللہ ہمیں اس کا ساتھ نصیب کر، اس کی تلاوت نصیب کر۔ یا اللہ ہمیں بہترین قاریہ بنا دے، یا اللہ ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں بہترین اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ قبر میں ہمارے لیے اس کی شفاعت اور اس کا انس عطا فرمانا، قیامت کے دن اس کی شفاعت ہمارے حق میں دلوانا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہماری زندگی کا ساتھی بنا دے، یا اللہ ہماری کوئی گھڑی اس کے بغیر نہ گزرے، یا اللہ اسے ہمارا بہترین بہترین رہنما بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو، یا اللہ ہم قرآن کا عملی نمونہ ہوں، یا اللہ ہمارے بچے بھی اس قرآن کو بہترین طریقے پر عمل کرنے والے بنے۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی بہترین بہترین رہنما بنا، دین کا قائدین میں سے بنا، یا اللہ متقین کا امام بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے اولادوں کو موبائل، لیپ ٹاپ اور یہ ڈیجیٹل جتنے بھی سب فتنے ہیں اللہ ان سے بچا۔ یا اللہ شیطان مردود کے شر سے بچا۔ یا اللہ دنیا کی محبت اور اس دنیا کے فتنے سے بچا۔ یا اللہ موت و حیات کے فتنے سے بچا۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ اس کورس کو پڑھاتے ہوئے جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، یا اللہ کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، یا اللہ کوئی چیز اوور لک ہو گئی ہو، اللہ اس پر ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اور تمام کلی علم کا مالک تو ہی ہے۔ یا اللہ ہمارا تھوڑا ہم ذرا سے علم کے مالک ہیں، ذرا سے علم کے، یا اللہ اس پر بس ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذو الجلال والاکرام۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورڈ انالیسس رہ گیا، سوری کوئی ورڈ بات نہیں مس۔ انالیسس رہ گیا، میں کیوں بھول جاتی ہوں، ابھی کروا دیتی ہوں۔ ترجمہ لفظ لفظ جو بھی ان صفات عالیہ سے مستفید سورۃ اللیل ہے، واللیلی قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشا غشی سے ہے یعنی وہ چھا جائے۔ جب غشی بھی چھاتی ہے نا تو ہر چیز ڈوب جاتی ہے، یعنی انسان کا جو دماغ ہے نا وہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔
تو یغشی غشی سے ہے، غشی کا معنی اندھیرا ہو جانا، چھا جانا کسی چیز پر۔ ون نہار، نہار دن کو کہتے ہیں، اذا جب، تجلا تجلی سے ہی ہے یہ، جا جیم لام واو ہے غالباً اس کا اوپر، تجلا تجلی سے، وما اور اس کی خلقا جس نے پیدا کیا، الذکر ذکر کو، والانثی اور مادہ کو مؤنث کو، انا بے شک سعیکم، سعیا یعنی کوشش، کوشش تمہاری، کم تمہاری، لشتا البتہ، شتا شین تے تے، شت کا معنی ہوتا ہے ڈفرینٹ، فاما تو رہا وہ، من جس نے آتا عطا کیا یعنی کہ دیا، واتقا اور اس نے تقوی کیا، وصدقا اور اس نے تصدیق کی۔ جب دال پہ تشدید آ جاتی ہے نا تو تصدیق کا معنی آتا ہے۔ اور فسن یسرہ، اپنے مائک میوٹ کر لیں، فسن یسرہ، فا جو ہے وہ آپ کا ہے پس کے معنی میں، اور اس میں سین جو ہے عنقریب کے معنی میں، ایک اور بھی معنی جو ہے وہ عنقریب کے لیے لفظ آتا ہے، وہ ہوتا ہے سوفا، جو کل پڑھا تھا ہم نے، ابھی نیچے بھی دوبارہ آئے گا، یہ سین بھی عنقریب کے لیے آتا ہے اور سوفا بھی، اور نون کا معنی ہو گیا ہم کے لیے، اور یسر کا معنی سین یسر سے ہے، یسر کا معنی ہوتا ہے آسانی، اور ہو کا معنی اسے، کسے، جو یہ جن کوالٹیز کا حامل ہوگا، پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے، لیل آسان راستے کی یا آسانی کی، وہ اما اور رہا وہ، من جس نے بخیلا بخل کیا، وستغنا اور اس نے جو ہے وہ غنا برتا یعنی کہ بے پرواہی برتی، وکذبا اور اس نے جھٹلایا، کذبا کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور کذبا کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا، بالحسنی نیکی کو، فسن یسرہ پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے، للعسرا عسر سے، عین سین اور را، عسر کا معنی مشکل، وما اور نہیں، یغنی کام آئے گا، غنی اسے کام آئے گا، عنہ اسے، مالہ مال اس کا، اذا جب تردا وہ، را دال دال رد سے، جب وہ گرے گا یعنی کہ وہ جہنم میں گرایا جائے گا، انا بے شک، علینا ہمارے اوپر ہی ہے، اللہ اور نہ ہم پر، ہماری ذمہ داری ہے، للہدا یقیناً ہدایت دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے کہ میں ہدایت ضرور دوں گا، اور ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کے اوپر ہے، وَإِنَّا اور بے شک، جی یہاں تردہ کا روٹ ورڈ را دال یا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں سوری، را دال یا ہی ہوگا، ردی سے ہی ہے، سوری میں نے غلطی سے دال دال لکھ دیا، یہ رد ہی ہے، ردی ہے، وَإِنَّا اور بے شک، لنا ہمارے ہی اختیار میں ہے، للآخرۃ آخرت، والأولیٰ اور پہلی، پہلی مطلب دنیا، فَأَنذَرْتُكُمْ روٹ ورڈ ہوگا نون زال اور را نظرہ سے، اور تو تاپش تو یہاں پہ مراد میں نے، اور کم مطلب تمہیں، فَأَنذَر تو ڈرا دیا ہے میں نے تمہیں، نارن آگ سے یعنی وارن کر دیا ہے، تلظا جو بھڑکتی ہے، لا یصلاھا نہیں جلے گا اس میں، سواد لام یا نہیں جلے گا اس میں، الا مگر، الاشقا جو نہایت بدبخت ہوگا، الذی وہ جس نے، کذبا جھٹلایا، وتولا اور اس نے منہ موڑا، واو لام یا سے، وسیجنبھا اور عنقریب بچا لیا جائے گا، جنب پہلو بچانا، جنب سے بچا لیا جائے گا اس کو، اسے بچا لیا جائے گا اس سے، الاتقا نہایت پرہیزگار جو تقوی کرنے والا، الذی وہ جو یؤتی دیتا ہے، مالہ مال اپنا، یتزکا کہ وہ پاک ہو جائے، وما اور نہیں، یہ دن کسی ایک کے لیے بھی، اندہ اس کے پاس، من نعمتن کوئی نعمت یا احسان، تجزا جس کا بدلہ دیا جائے گا، مگر یہ بات نا پوری ایک ساتھ آ رہی ہے، یہ دونوں جملے اگر آپ ایک ساتھ دیکھیں گے نا تو اس کا معنی سمجھ آئے گا، ایک منٹ میں اس کو اوپر کرتی ہوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو کسی احسان کا بدلہ نہیں لیتا مگر اسی احسان کا جو اس لیے کیا جائے کہ اللہ کا چہرہ پانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ومال یحدن اندہ کون، اللہ، یعنی اس کے پاس کسی ایک کے لیے بھی کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے سوائے
چاہنے کے لیے چہرہ اپنے رب کا جو سب سے بلند ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی خلوص اخلاص نیت کے ساتھ اگر کوئی کام ہوگا اسی کا بدلہ اللہ دے گا. وَلَسَوْفَ اور انقریب دیکھیں سوفا پھر سے آ گیا، اور یقیناً انقریب یرضا وہ راضی ہو جائے گا. اب یہ دونوں معنی میں آتا ہے، یا تو اللہ راضی ہو جائے گا یا وہ شخص جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چلو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.